बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व ममातुहू व निजातुहू व इज्जतुहू व मंजिलतुहू कैफा हालिक। मैं हूँ हैदर, राजा हैदर, और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे हुए इश्क के हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों की दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ। एक और खूबसूरत रात अता हुई है हम सबको। धड़कते हुए दिल हैं, बहुत सारे अरमान हैं उस दिल के अंदर कि हमारी ख्वाहिशात की तकमील हो जाए। बहुत सारे दिमागों में एक सवाल होता है कि आखिर ये जो सूरत हाल है कोरोना की, इसके बाद हमारी ज़िंदगियां कहाँ जाएंगी। हमने कितना इंतज़ार किया था, पता नहीं हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाए। और 2 साल के अंदर अंदर पूरी कायनात पलट गई। जो मुल्क से बाहर जाने वाले हैं वहीं रुक गए। बहुत सारे लोग अपने वतन में होते हुए भी बेवतन वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। माशी सूरत हाल तबाह हो गई है। जो अच्छे हैं वो मज़ीद खुशहाल हो रहे हैं। तो मिक्स एंड मैच टाइप की सिचुएशन चल रही है। ज़िंदगी बज़ाहिर बड़ी मुश्किल है। लोग समझते हैं कि बड़ा आसान है जीना। दुनिया में मरना आसान है, क्योंकि मरने के बाद फ़िक्र फाके ख़त्म हो जाते हैं। आपको किसी और दुनिया की तरफ धकेला जाता है। ये मुंतकिली हयात का जो एक टाइटल दिया जाता है कि इंतकाल पे मलाल। मलाल होता है कि एक बंदा हमारे साथ था और वो चला गया, हमें मलाल है। लेकिन इंतकाल पे मलाल नहीं होता है। इंतकाल मुंतकिली हयात, ये हयात इस दुनिया से उस दुनिया में सफ़र करती है। जो हमें अजीज़ थे, जिनको हम भेज चुके हैं, वो हमें रिसीव करते हैं। तो आप एक फ़्लाइट लेके दूसरे मुल्क में जाते हो, तो जो अपने हैं डेफिनेटली जब आप अपने मुल्क छोड़ के, वतन छोड़ के लंबे अरसे के लिए कहीं जा रहे होते हो कि हम जा रहे हैं दूसरे मुल्क में, अब तुम लोगों के लिए इमिग्रेशन का बंदोबस्त करते हैं, तुम लोग आ जाओ तो साथ में मिल के रहेंगे। तो वो जो पीछे हैं वो अपनी इमिग्रेशन का वेट करते हैं कि हमारे हाथ में भी एक टाइटल होना चाहिए और हम भी निकलें। सब अपने अपने एयरपोर्ट पे बोर्डिंग कार्ड पकड़े हुए खड़े हैं अपनी अपनी फ्लाइट के लिए। खौफ कभी कभी आपने अगर महसूस किया, एक अजीबोगरीब सी चीज़ है। खौफ जब हमारे अंदर होता है तो बहुत सारे लोग हैं जिनको भूख नहीं लग रही होती, नींद उड़ जाती है। कोई बड़ा खौफ, कभी सोचो कि कोई ऐसा गलत काम कर दिया या वैसे ही कोई खौफ आपके ऊपर तारी हो गया तो आपकी क्या हालत होती है। बीमारी हो जाती है, नींदें उड़ जाती हैं, तमाशा बन जाता है। ये खौफ है दुनिया का, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसा होगा, पकड़ दकड़ हो रही है, किसी को पता चल गया कि मैं कैसी थी या कैसा था। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग किसी भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में या किसी बड़े मॉल में जाते हैं तो चोरी चकारी करने वाले लोग भी एहतियात कर रहे होते हैं कि यार यहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो अगर हमने कुछ किया तो हम तो पकड़े जाएंगे, और लोग पकड़े जाते हैं। यानी दुनिया के सीसीटीवी के कैमरा से बचने के लिए हम लोग हमेशा इस इंतज़ार में होते हैं कि हमें कोई देख न ले, हमें कोई पकड़ न ले। लेकिन परवरदिगार ने हमारी इस आँख की पुतली के अंदर एक सीसीटीवी लगाया जो हर चीज़ को कैप्चर कर रहा है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा कि जो नाबीना हैं उनकी तो आंखें ही नहीं होती। मतलब दिल की आंख सुनी आपने, ज़मीर नाम की कोई चीज़ सुनी आपने, सेंसेस सुनते हो ना कि हम आंखें बंद करके भी देख सकते हैं। वो जो नूर होता है ना कल्ब में, मुनव्वर हो जाता है। तो फिर आपकी सोई हुई आंखें भी किसी और दुनिया का नज़ारा कर रही होती है। अब बंद आंखों से ख्वाब भी तो देखते हो, कलरफुल होते हैं, बारिश भी देख रहे हो, दुश्मन भी देख रहे हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी हो रहा है, दीदार इलाही भी हो रहा है। तो ये बंद आंखों से वो जो चाहे वो करवा दे। मैं जिसको चाहूँ जो अता कर दूँ, हिदायत दे दूँ। तो बंद आंखें या खुली आंखों का ताल्लुक नहीं है हमारे अंदर। वो छुपी हुई डिवाइस जो हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रही है, वो ही हमारे अगेंस्ट रोज़े अशर होगी। अल्लाह ताला बिना प्रूफ के कोई भी काम नहीं करता है, वो प्रूफ ले रहा है। हम जो जो कुछ कर रहे हैं वो हर चीज़ लिखी जा रही है। बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर बात कर रहे होते हैं, जब मीटिंग होती है तो एक जुमला ज़्यादातर मैं सुनता हूँ बहनों से भी, भाइयों से भी, कि ज़रा आप सारे अब हो गया जी सवाल जवाब, अब ज़रा आप हमें बताएं कि हमारे अंदर रूहानियत कितनी है, स्पिरिचुअल पावर कितनी है। कभी मैं पूछ लूँ कि आप किस लिए पूछ रहे हो जी। देखें ना, हम कोशिशें तो बड़ी कर रहे हैं, हम तो आप जो तस्बीह बताते हैं पढ़ रहे हैं, तो हमारी रूहानी ताकत कितनी है।
تاکہ ہم پھر جو بھی کہیں تو اللہ تعالیٰ سن لے. تو اگر آپ روحانی طاقتوں کو یہ سمجھتے ہو کہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنے گا تو ایسا روحانیت کا کوئی تعلق نہیں. تصوف کی دنیا میں، معرفت کی دنیا میں، فکر کی دنیا میں دیا جاتا ہے، لیا نہیں جاتا ہے. ہمیشہ مثال دیتے ہیں عقل کی اور عشق کی. عقل والوں کے لیے جان بچانا افضل ہوتا ہے. آپ زندگی بچاتے ہو افضل ہے، آپ کو میڈل دیے جاتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی جان بچائی، تب بھی آپ بہادر کنسیڈر کیے جاؤ گے، اور کسی اور کی جان بچائی تب بھی. لیکن عشق کی دنیا میں جان بچانا کچھ اور ہوتا ہے. اگر آپ اپنی جان بچا رہے ہو عشق کی دنیا میں تو پھر آپ نڈر ہوتے ہو. مطلب اپنے طور پہ کہ ہم نڈر ہیں یار. جان بچانا افضل نہیں ہوتا، وہاں غرق ہونا، مر جانا اول ہوتا ہے. جیسے آپ فوج میں ہو، ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے اسلام میں کہ اگر آپ فوج میں ہو اور آپ یا اللہ کی راہ کے سپاہی ہو تو آپ مارے جاتے ہو تو وہ مردہ نہیں ہے، ایک تو وہ زندہ ہیں، شہید کہلائے جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہو. لیکن اگر آپ فوج میں ہو اور آپ بھگوڑے بن جاتے ہو، این جنگ کے ٹائم پہ آپ بارڈر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو، تو پھر آپ کو کورٹ مارشل بھی کیا جاتا ہے، ذلیل بھی کرتے ہیں، منہ چھپا چھپا کے چلنے کے قابل بھی نہیں رہتے ہو آپ. جبکہ آپ نے عام زندگی میں جان بچائی اپنی تو کہا گیا بہادر ہے بھائی. لیکن آپ بارڈر سے واپس آئے ہو تو یہ اپنسک ہے، نپنسک ہے، یہ نامرد ہے. اس کے ساتھ یہ اس طرح کے بہت سارے القاب جوڑے جاتے ہیں آپ کے ساتھ. تو سمجھ آ گئی کہ عقل کچھ اور ہے، عشق کچھ اور ہے. آج اگر آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ بھائی آپ کے خواب میں کوئی آ جائے، آپ بڑے ولی ہیں، نمازی پرہیزگار ہیں، جتنا بھی آپ روزانہ کہیں اللہ جی تمہارے لیے قربان جا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان. لیکن جب وہ قربانی مانگی جائے تو چیخیں نکل جائیں گی آپ کی. پھر آپ کہتے ہیں ہم ہی کیوں اور کوئی کیوں نہیں. تو کوئی ایک تو چڑھے گا نا، اس قربانی کی بلی بنے گا. اگر آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جی سب تمہارا، تو اللہ خواب میں آ جائے اور یہ کہے کہ اے میرے پیارے بندے تجھے میں نے بڑا ترس ترس کے ایک اولاد دی ہے، میں یہ چاہتا ہوں تو اسے میری طرف بھیج دے، صبح اٹھ کے اس کا گلا کاٹ دے. آپ اٹھ کے کہو گے یہ خواب ہی غلط ہے، یہ شیطانی وسوسے ہیں جو آ رہے ہیں، ایسا کیسے؟ اور اگر یہ خواب کی تعبیر آپ کسی دنیا کے عالم کے پاس لے کر جاؤ گے تو یہی کہے گا کہ بھائی ایسا کرنا دینا، یہ تم نے کوئی بادی چیزیں کھائی ہوں گی جس کی بعد یہ رزلٹ آئے ہیں تمہارے. لیکن عشق کی دنیا میں ابراہیم یہی خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ ماں کو بھی نہیں بتا رہے، اپنے بیٹے کی ماں، اور وہ بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا. بیٹا بھی پیغمبر ہے، اس نے کہا آپ نے جو دیکھا ہے آپ وہ کرو، میں ہوں، ثابت قدم رہو. تو دونوں یہ نہیں جانتے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے. ابھی وہ نکل پڑے، ابلیس نے آ کے یہی باتیں کی جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے. عقل کے اندھے ہو، اولاد کو کون مارتا ہے، یہ کیا کر رہے ہو، تو جا ملعون تجھ پہ لعنت ہو، 3 دفعہ کہہ کے بھگا دیا. تو وہاں کیا ہے، قربانی دے رہے ہو لیکن صلہ کسی اور صورت میں ملا. آج پوری دنیا میں عید قرباں ہے کہ آپ نے اللہ کی بات مانی، اور اللہ بار بار یہ کہہ رہا ہے ابراہیم میں تجھے آزما رہا تھا. کبھی چرواہے کے روپ میں آپ ہو، بکریاں چرا رہے ہو، اور کوئی فرشتہ آ کے اللہ کی حمد پڑھنا شروع کرتا ہے تو آپ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہو. آخر وہ فرشتہ کہتا ہے نہیں وہ اللہ امتحان لے رہا تھا. اللہ امتحان کیوں لے رہا تھا؟ اس لیے کہ وہ دیکھے کہ جس کو میں خلیل اللہ کہہ رہا ہوں، جو میرا دوست ہے، وہ دوستی پہ پورا بھی اترے گا کہ نہیں. وہاں پہ اولاد خواب میں ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کے حقیقت میں اس کی تعبیر الگ تھی. وہ ذبح نہیں ہوئے، اس کی جگہ دمبا آ گیا. لیکن حسین ابن علی وہ ہیں، جب پیدا ہو رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، گریہ کر رہے ہیں. اور مادر حسین پوچھ رہی ہے وہ بطول کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو پورا واقعہ آپ جانتے ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں، حال کے آئینے میں مستقبل دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرا نواسا، یہ میرا بیٹا شہید ہوگا. تو آپ دیکھ رہے ہو کہ کایا تو وہاں بھی پلٹی جا سکتی تھی، جو نبیوں کا بھی سردار ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے بھی سردار ہے، جو آدم کے بھی سردار ہیں، نوح کے بھی، عیسیٰ کے بھی، موسیٰ کے بھی، سب کے سردار ہیں. ان کی اولاد کا گلا کاٹا جائے تو وہاں تو بہت سارے جانور آ جانے چاہیے تھے. وہ جو معصوم سکینہ ہے
جو پیاسے علی اصغر کے لیے چچا کے انتظار میں ہے کہ عباس مشکیزہ لے کر آئیں گے، 2 بوند پانی دے دیں گے، وہ سکینہ ہے جو اگر ہلکی سی ایڑی اس جگہ پہ مار دیتی تو وہاں سے میٹھے پانی کے زمزم نکل آنے تھے۔ یہ اولاد رسول کی بات کر رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تو آج تک پانی نہیں ختم ہو رہا۔ جن کو صلہ ایسا ملا کہ ذبح نہیں کیا گیا، اور جس کو کیا گیا، جو نوک نیزہ پہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، خدا کو بتا رہا ہے، صبر کر رہا ہے، 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کر رہا ہے، اور وہ بیویاں جن کے شیڈوز تک کبھی کسی نے نہیں دیکھا، ان کو رسیاں باندھ کے کربلا کے بازار میں لے جایا گیا ہے۔ یہ امتحان ہے عشق کا۔ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ذرا سا کچھ ہو جائے تو چلاتے ہیں، چیختے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ اب وہ امتحان ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یا پھر عذاب ہے؟ ہم اس چکر میں پڑ جاتے ہیں، فتوے لینا شروع کر دیتے ہیں، معرفت کے لوگوں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ سمجھ رہے ہو، مقابلہ یا برابری کے چکر میں مت رہنا۔ اور جو حضور پاک کے لیے لفظ مختلف تشریحیں ہو رہی ہوتی ہیں عربی کی، عربی زبان ایسی وسیع زبان ہے کہ جس میں ایک ایک لفظ کے 100 معنی بنتے ہیں، کہ ہم نے تم کو دنیا سے معتبر کر دیا ہے، تمہیں ہم نے، یتیم کا ایک لفظ ہے جو آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ماں باپ مر گئے تو یتیم کا لفظ آتا ہے۔ یتیم کا صرف ایک ہی لفظ یہ نہیں ہے کہ جس کا ماں باپ نہ ہو۔ میں نے بتایا کہ پہلے زمانے میں جو شہنشاہ ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، یہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، تانا نہیں دے رہا کہ ہم نے تمہیں یتیم نہیں پائے۔ تو بادشاہ ہوتے تھے، وہ اپنے اپنے ہیرے جواہرات لے کر بیٹھے ہوتے تھے، اور ایک ورلڈ کانفرنس ہوتی تھی کہ سب اپنے اپنے جوہری بھی لے کر آتے تھے۔ تو ایک سائڈ پہ جوہری ہوتے تھے، ایک بادشاہ ہوتے تھے کہ تیرے پاس کون سا نگینہ ہے، تو وہ ہیرا نکالتے تھے، تو جوہری کہتے تھے اچھا یہ فلاں ہے تو اس کی قیمت یہ ہوگی، قیمتیں لگاتے تھے اور دیکھتے تھے کس کے پاس کتنے قیمتی نگینے۔ اس میں سے جس شہنشاہ کے پاس ایک پتھر ہوتا تھا جسے گوہر یتیم کہتے ہیں، اگر وہ نکل آتا تھا تو سب بادشاہ اور جولرز جو تھے یا جوہری جو تھے وہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاتے تھے کہ اس کی قیمت ہے ہی نہیں۔ کس کی قیمت نہیں ہے؟ گوہر یتیم، ایک پتھر ہے۔ تو پروردگار قرآن میں یہ کہہ رہا ہے گوہر یتیم جس کی کوئی مول ہی نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کہ ہم نے تمہیں یتیم کیا، یہ تمہیں یتیم پایا۔ یہ تانا نہیں ہے، یہ وہ ہے۔ تو ہم لوگ اپنے حساب سے معنی نکال لیتے ہیں، ہم لوگ تو مطلب کچھ بھی کر دیتے ہیں۔ تو پلیز لفظوں کے ہیر پھیر کے انتظار میں مت رہنا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے خاندانی کچھ بزرگ ہیں، جی ہمارے فلاں درگاہ کے گدی نشین جو ہیں وہ ہم نے ان کی بیعت کیا ہوا۔ جی خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ نیلے ہیں وہ لوگ جن کو یہ اپنا مرشد کہہ رہے ہوتے ہیں، درگاہوں کے جو بہت سارے، سب نہیں لیکن بہت سارے، وہ جب حساب کرانے کے لیے آتے ہیں، میرے پاس پورا ڈیٹا میرے سسٹم میں آ رہا ہوتا ہے، میرے ویئربل کمپیوٹر میں بھی ہر جگہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ میں بالکل کلیئر ہے، یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہ وہ سو کالڈ مرشد ان کو کہتے ہو تمہارے تو لہو میں بھی جادو ہے، تمہاری تو آنکھ میں بھی ہے، تمہاری تو زندگی غرق ہو جائے گی، تم تو یہ کر لو وہ کر لو، ایک میڈ اپ اسٹوری صرف اپنی وہ پگڑی بچانے کے لیے ان بیچارے معصوم لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بیوقوف بن جاتے ہیں۔ وہاں شادی نہیں کرنی، میچ نہیں ہو رہا تمہارا تو استخارہ ہی ٹھیک نہیں آیا، اور جب میں میچ کر رہا ہوں تو وہ 80% کو بھی پھاڑ کے نکل رہا ہے، کہہ رہے بھیا ان سے شادی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ہمارے پیر نے کہہ دیا۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ تو تھوڑا سا اپنے آپ کو پھیلانے کی کوشش کرو، وہ کنویں کے مینڈک مت بنو۔ آپ کی تقدیر کا فیصلہ میرے رب نے کیا ہے، تو کوئی دوسرا کیسے کر سکتا؟ اگر آپ پلاننگ سمجھ رہے ہو کہ یار ہمارا استخارہ صحیح آ جائے، ہمارے مرشد نے یہ کہہ دیا کہ وہاں شادی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے کہہ دیا مرشد نے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی طلاقیں ہوتی ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی خانہ کعبہ میں کی ہے، مکہ میں کی، پیسے والے ہیں، دولہا بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، اور طلاق ہو گئی مہینے بعد۔ کیا ہوا؟ بڑے معتبر نکاح خاں ہے، خانہ کعبہ میں نکاح ہو رہا ہے، کتنی پلاننگ سے ہوئی، 2 خاندان پڑھے لکھے پیسے والے، طلاق ہو گئی بھائی۔ کہ خامن بیوی کے گلے پکڑ پکڑ کے دبا رہا ہے اور اسی کے دوپٹے سے اس کو مار رہا ہے، تھوڑا نفسیاتی ہو گیا، بیوی زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ پڑھی لکھی ہے، تو ایسی حالت۔ تو پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔
میرا ایک ڈرامہ ہے یوٹیوب پہ، اس کا نام ہے آدھی دھوپ، یعنی ہاف جو دھوپ ہوتی ہے، آدھی دھوپ. ایپیسوڈ 1 2 3 14 ایپیسوڈ کا وہ ڈرامہ. اس میں نے ایک پیر کا کردار کیا ہے، پیر قلندر شاہ. اس میں میری داڑھی مونچھ اور بڑے بال اوریجنل، مطلب میں نے گیٹ اپ رکھا تھا. اس میں بہت بڑی کاسٹ ہے اس ڈرامے کی، پاکستان کے جتنے بھی بڑے سپر سٹارز ہیں وہ اس میں، اور میں لیڈنگ رول کر رہا ہوں. مین رول میرا ہے پیر قلندر شاہ کا. آپ نے بہت سارے فیک لوگوں کو دیکھا ہوگا، لیکن جب وہ دیکھو گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ بیسکلی بھاری بھاری لفظوں کا سہارا لے کر کون کون کس کو چڑیا بنا رہا ہے دنیا میں. تو آپ دیکھنا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ درگاہیں جو ہیں وہ غلط ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو ولی عہد بنا کے بیٹھے ہو وہ نااہل ہیں. وہ آپ کی زندگی کا جو فیصلہ کر رہے ہیں، آپ کے ماں باپ ان پہ جان نثار تھے کیونکہ وہ جہالت کا دور تھا. آج کل اگر آپ عقل والے ہو تو آپ رب کے ساتھ بارگیننگ کرو، تجارت کرو. آپ کو بھی تو پتا ہے نا، ایک لڑکی ہے ناروے میں رہتی ہے بیچاری. اس نے کہا کہ جی میں پاکستان سے پڑھنے کے لیے آئی ناروے، اور ہماری یونیورسٹی میں جو ایک لڑکا ہے مغل فیملی سے ہے، تو ہماری اس کے ساتھ محبت ہو گئی، اور پچھلے 3 سال سے ہمارا عشق چل رہا ہے. اس کے گھر والے نہیں مانتے ہیں کہ ہم چودھری فیملی سے ہیں. وہ کہتے نہیں، ہم نے مغلانچی دینی ہے، اپنا پتر مغلانچی دیں. اور ہماری فیملی کہہ رہی ہے نہیں جی، ہم نے اپنی برادری میں کرنا. لیکن ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، دونوں اپنی مان مریادہ، پرمپرا، فیملی، جتنے بھی ایک اقتدار ہوتے ہیں اس کو توڑنا نہیں چاہ رہے ہیں. تو میری والدہ نے فائنلی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے نہیں کرنی ہے تو پھر پاکستان مت آنا، شادی کر کے وہیں رہو، لیکن میں تمہارا حساب کروا لیتی ہوں اپنے پیر صاحب سے. تو پیر صاحب نے جب حساب کیا تو انہوں نے کہا ہو وہ بندہ تو مر جائے گا اگر اس دی شادی ہو گئی. تے اگر انہوں نے زبردستی شادی کرنے دی کوشش کی تھی تو تیری تھی دی اولاد ہی نہیں ہوئے گی. تے ایک کام تسی نہیں کرنا. پیر صاحب نے یہ بتا دیا. پیر صاحب نے آنکھیں بند کر کے فلائی کیا اور دیکھ لیا. اس لڑکی کی کہانی یہ تھی کہ یہ آلریڈی فزیکل ریلیشن شپ تھے، اس میں سے ایک بیٹا پیدا کر چکی ہے. اب یہ کہانی کا وہ رخ ہے جو نہ پیر صاحب جانتے ہیں نہ ماں باپ جانتے ہیں. یہ بچہ پیدا کر چکی ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد انہوں نے نکاح کر لیا ہے. بچے کی پیدائش کے بعد نکاح ہو گیا ان دونوں نے، میاں بیوی. اب وہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمیں قبول کریں تو بچہ بھی انٹروڈیوس کر دیں گے ہم بعد میں، کہ یار ہماری اولاد یا باہر ہے، کسی نے کیا پوچھنا ہے. لیکن وہ نظر نہیں آ رہا پیر صاحب کو. انہوں نے کہا مر جائے گا. وہ شادی ہو گئی. آج اس قصے کو کافی ٹائم ہو چکا ہے. وہ بندہ بھی زندہ ہے، وہ لڑکی بھی زندہ ہے، ان کی اولاد بھی زندہ ہے، بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ کمزور عقیدے والے لوگوں کے وجود میں ڈالے جانے والا سیسا. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. ایک ہمارے بھائی ہیں، پولیس میں ہیں، اچھی جاب میں ہیں. انہوں نے کہا جی میں پولیس میں آ گیا تو میرے جو سینئرز تھے ان کی بھتیجی تھی جو کہ آسٹریلیا سے آئی ہوئی تھی، کراچی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ بہتر ہے شادی وادی کرنی ہے تو اپنے ماں باپ کو کہو، یہ اچھی فیملی ہے، تمہاری زندگی بدل جائے گی. مجھے محبت ہو گئی اس لڑکی سے، دیکھا تو خوبصورت تھی. اس نے مجھے کہا تم نے آسٹریلیا چل کے رہنا ہوگا، کیوں میں پاکستان میں نہیں رہ سکتی. میں نے کہا نہیں، میں تو اتنی اچھی اپنی لائف چھوڑ کے نہیں جا سکتا، کیونکہ وہاں تو مجھے 3rd کلاس بندہ بن کے رہنا ہے، یا تو 1st کلاس زندگی ہے، نوکر چاکر، سرکاری گاڑی، یہ وہ. تو ہم لوگ یہاں مل کے رہ لیتے ہیں. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، میرے ماں باپ فیصلہ کریں گے. تو ماں باپ نے کہا ہاں جی ہم بورے والا جائیں گے، وہاں پہ ہمارے کوئی ایک مرشد ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے، حساب کتاب کے بعد ہم فیصلہ کریں گے، ابھی آپ لوگ پلاننگ نہ کرو. تو انہوں نے پلاننگ کی. انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ شادی نہیں ہوئے گی. مطلب اگر یہ شادی کرنے کی کوشش کرو گے تو تہاڈی بچی بانچ ہو جائے گی، یعنی اس دن اسا مقابلہ ہی کوئی نہیں. اور وہ پولیس مقابلے چ مارا جائے گا. ان کو بتایا کہ وہ لڑکا پولیس میں، اگر نہ پتا ہوتا تو انہوں نے فرشتہ نے بھی نہیں پتا کہ پولیس مقابلے چ مارا، اور وہ خود پولیس میں ہے. انہوں نے کہا ہو استخارہ نکلا ہے جی ہمارا تو خراب ہو گیا. نہیں بیٹا وہ کر ہی نہیں سکتے. لڑکی نے کہا آپ کون سی دنیا میں رہتی ہو، مطلب فیصلہ ٹھیک ہے آپ نے نہیں کرنا، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ بچے نہیں ہوں گے. لڑکی نے ضد میں آ کے ماں باپ سے الگ سے شادی کر لی. اس نے کہا آپ کہہ رہے ہو، اب میں الگ سے ہو کے بتاتی ہوں. وہ جو صاحب ہیں جو پولیس میں تھے
انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے محبت ہے، اولاد نہیں ہے تو نازیم لے کے پال لیں گے، اور میں مارا جاؤں گا تو شہید کی بیوی ہوگی، تو شروع تو کر، کیوں ابھی سے ہمارے دماغوں میں ڈال رہے ہیں؟ شادی ہو گئی، پہلے سال اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 اولادیں دی، 2 بیٹے اور 1 بیٹی ان کے ہاں پیدا ہوئی۔ کتنی اولادیں؟ 3 اولادیں۔ انہوں نے کہا بس 3 بچے ہو گئے ہمارا، بس کافی ہے، اور بچے نہیں چاہیے ہمیں۔ وہ بندہ آج بھی زندہ ہے، بڑی پوسٹ پہ ہے، اب ظاہر ہے آپ پیسے والے بھی ہیں، ماں باپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی جہاں سچ ہوتا ہے وہاں کڑواہٹ بھی آتی ہے۔ آپ قرآن کو راہ ہدایت کی کتاب سمجھو، آپ دلہنوں کے سر کے اوپر پکڑ کے نہ چلے جاؤ، آپ استخارے مت نکالو، یہ ایک آخری حل ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی حساب نہیں ہے، کوئی بڑا بزرگ، کوئی عالم دین نہیں ہے جو آپ کو مشورہ دے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، نکاح تو ایک بڑا مقدس فریضہ ہے۔ یہ جو خود پرستی کا ایک عمل چلا تھا کہ نہ آپ تو نہیں کر سکتے ہو، آپ منگلک ٹائپ کی جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں سب بکواس ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ درختہ نل ویاہ کر رہے ہیں جی کڑیاں دا، کیوں بھائی؟ منگلک ہے۔ واٹ از منگلک؟ منگل بلڈ کو کہتے ہیں، خون کو کہتے ہیں، لیک اس کے فلو کو کہتے ہیں۔ منگلک تیز بلڈ کا فلو جس کا ہو، یعنی تیز چلتا ہے۔ بچوں کا بلڈ کتنا تیز چلتا ہے، زندگی بنتی ہے، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کے جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، تو لہو گرم ہونا ضروری۔ وہ پہلے زمانے میں کہتے تھے پنڈت جوشی کہ بھائی اس کا مزاج گرم ہے، ٹھیک ہے تو یہ منگلک ہے، تو دوسرا بھی منگلک ہے، اس سے شادی مت کرنا، کیونکہ منگلک سے دونوں ہی غصے والے ہوں تو نہیں چلتی۔ وہ کہانیاں بنتے بنتے منگلک کو منحوس کہہ کے چھوڑ دیا گیا، کتنی ہی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں، لوگوں نے چھوڑ دیا کہ پنڈت جی نے کہہ دیا منگلک۔ میں آپ کو انہی کی کتابوں سے ثابت کر کے دے سکتا ہوں، انہی کی جوتش، جو جوتشاچاریہ پڑھنے والے پڑھانے والے انہی کی بک سے ثابت کر کے دے سکتا ہوں کہ منگلک از ناٹ اے بیڈ تھنگ۔ ہم سب منگلک ہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ منگلک ہوں، کہ ہمارا بلڈ فلو تیز ہو بھائی، ہم ٹھنڈے خون والے نہ ہو جائیں، زندگی دراز ہو۔ تو کہیں نہ کہیں سے ہم ان رسموں کا شکار ضرور ہیں۔ اب رہی بات عشق کی، پھر دوبارہ سے جوڑا عشق کی، اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کے اندر ایک چیز ڈالی ہے جسے دل کہتے ہیں عام لوگوں کے لیے، اور قلب کہتے ہیں ان کے لیے جو اللہ والے ہیں۔ اب آپ پہلی چیز یہ یاد رکھنا کہ اگر آپ تصوف کی دنیا میں تھوڑا بہت بھی مقام رکھتے ہو، کچھ بھی ہے، آپ سوچتے ہو وہ ہو رہا ہے، آپ بولتے ہو وہ سن رہا ہے، آپ کو اشارتاً وہ کسی نہ کسی ذریعے سے جواب دے رہا ہے، کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہو ابھی کہ آپ اس کے راز کو راز رکھ سکو۔ آپ لوگ کسی نہ کسی راجہ حیدر کو ضرور جا کے بتا دو گے کہ میں 7 سال سے یہ ٹرائی کر رہی ہوں کہ جب بھی میں کچھ کہتی ہوں میرا کام ہو جاتا ہے، میں نے فلاں کام بھی کیا تو اللہ نے ایسے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے راز پر سے پردہ اٹھانا۔ وہ اس راجہ حیدر، ایسے کیڑے مکوڑے تو روز پیدا ہوتے رہتے، آپ اللہ کے راز کو فاش کر دو گے۔ ہاں، راز فاش کہاں کرنا ہے؟ آپ اپنی کیپیسٹی دیکھو گے کہ کون اللہ والا ہے، کون آپ کا سچا ٹرو مرشد ہے، آپ اس کے مرید ہو، جو اللہ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے، جو اسی کے اوپر گیم پوری کرتا ہے۔ آپ اس کے پاس جاؤ گے، آپ نہیں بھی بولو گے تو وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اگر آپ بول دو گے تو وہ اصلاحی پہلوؤں پہ ڈسکس کرے گا کہ اب تم نے یہ کرنا، تمہارا یہ ورد ہے، تم نے یہ کرنا ہے۔ پانے کی تمنا ہونی چاہیے نا، ہم نے جی امریکہ جا کے رہنا، کیوں جانا ہے بھائی؟ بس پیسے کمانے ہیں، تو امریکہ اس لیے جانا ہے پیسے کمانے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے یار میں نے امریکہ اس لیے جانا ہے کہ میرے دل سے آواز آ رہی ہے پروردگار کی طرف سے، اگر کوئی فقیر ہے کہ وہاں کے بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، وہاں کے جو زخمی جانور ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے، تو یہ کہانی کچھ اور ہے۔ اور اگر یہ سچ ہے تو آپ اللہ والے ہو کہ آپ کو کسی اور مقام پہ بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ٹرانسفر ہے نا وجود کی یا سول کی، یہ حکم الہی کے بنا ہو نہیں سکتی، اور نظر محمد و آل محمد کے بنا نہیں ہو سکتی جب تک ان کی نظر نہ ہو۔ آپ کا آغاز ہی غلط ہے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو ٹھیک ہے پھر پالو اللہ کو۔ آپ جیسے تو بہت سارے لوگ ہیں، صرف اس لیے کہ آپ اپنے فقہ کو پروموٹ کر رہے ہو، صرف اس لیے کہ آپ کے بزرگوں نے یہ نعرہ لگا دیا۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں غلط ہو جاتی ہیں، یا اللہ یا رسول، بے نظیر بے قصور، مطلب آپ کہاں کس چیز کو جوڑ رہے ہو؟ مطلب آپ سوچ بھی نہیں رہے ہو۔ بے قصور ہے، شہید ہے، سب مانو، لیکن آپ نعرے بنانے والوں کو مذہب نہ کریٹ کرنے دو کہ کل کو مزار بن جائیں،
وہاں پہ کہے جی مطلب بڑے پیر صاحب ہیں. میں کسی سیاسی جماعت کو ٹانٹ نہیں مار رہا, میں صرف ان لکھاریوں کو کہہ رہا ہوں جو پوئٹری کی آل میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابتدا اپنی مضبوط رکھو یار. جو بھی کر رہے ہو, آپ پولیٹیکل ہو, آپ میڈیا میں ہو, آپ لوہار ہو, آپ کسائی ہو, آپ سبزی فروش ہو, پرچون والے ہو, زمین جائیداد کا کام کرتے ہو, دودھ دھونے والے گوالے ہو, کچھ بھی کرتے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اسٹیٹس دیکھ کے آپ کو نہیں دیتا ہے. حضور پاک کا گھر دیکھا ہے آپ نے, چٹائی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی ملکیت صدقے میں دے دی جس کو, وہ چٹائی پہ سو رہا. اس لیے نہیں کہ افورڈ نہیں کر سکتے. جو جنگ میں مال و متاع آ رہا ہے وہ علی تقسیم کر کے گھر ہاتھ چھاڑ کے آ رہے ہیں. گھر آ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے بطول چکی پیس رہی ہو, کہہ رہی ہے آٹا اتنا ہی ہے, کہ توکل کہ بس اتنا ہے, بس ٹھیک ہے کافی ہے. یہ وہ علی ہیں, وہ غلام رسول علی. یہاں اس کو بڑھاوا نہیں دے رہے. حضور سے بڑی ذات کائنات میں کسی کی نہیں ہے. حضور ہے تو علی ہے, علی ہیں تو آگے حسین. تو یہ فاصلہ الگ ہے. یہ وہ ہیں جو بیت المال میں بیٹھے حساب کر رہے ہیں, دوست آ جاتے ہیں, رک جاؤ میں کام کر رہا ہوں. جب کام کرتے ہیں تو چراغوں کو بجھا کے کہتے ہیں ہاں اور سناؤ. کہتے چراغ کیوں بجھا دیے؟ کہہ رہے جب تم پہلے آنے لگے تھے تو میں سرکار کا کام کر رہا تھا, یعنی میں کام گورنمنٹ کا کر رہا تھا. تو اب یہ ہماری دوستی ہے, تو اس میں سرکار کا مال کیوں ضائع کریں؟ چراغ اس کے, یہ اس علی کی بات ہو رہی ہے جس کو یہ جو لعاب ہے جس کے منہ میں ڈالا گیا ہے نا, جب وہ سلونی ممبر پہ بیٹھ کے نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لعاب رسول بول رہا ہے. یہ وہ یو ایس بی ہے جو آپ کے اندر ڈال دی گئی. لعاب رسول گھٹی کے طور پہ جس کے اندر ڈالا ہے, اور وہ دنیا اور آخرت کی باتیں کر رہے ہیں. یہ صرف لعاب ہے. ابھی لعاب بول رہا ہے. مولا فرماتے ہیں ابھی بھائی نہیں بول رہا, ابھی بیٹا نہیں بول رہا, ابھی لعاب بول رہا. وہ سوچو وہ کہاں کی ہے. تو مجھ سے زمینوں کے اندر کا حال پوچھو, تم آسمان کی بلندیوں کے پرے کا حال پوچھو. پوچھنے والے ہی کوئی نہیں تھے. مولا بیوی یہ کرتی ہے, یہ کر دیں, مولا کھانے کے لیے یہ کر دیں. ہم اسی چکر میں پڑے رہے, علم کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے بھی ہم بھوک و افلاس کے نعرے لگاتے رہے. اور نبی کریم جو علم کا شہر ہے, جو زمین پہ بیٹھ کے لوہے محفوظ میں دیکھ رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں, لیکن ہم مان نہیں رہے. آج بھی بہت سارے لوگوں کے دل پہ بڑی عجیب لگ رہی ہو ہے, بکواس کر رہا ہے, یہ پیسہ ہے, کافر ہے, مار دو اس کو. ہم کافر کفر کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم عشق الہی, عشق محمد کی بات کر رہے ہیں. تو جب آپ تصوف کی دنیا میں آؤ گے تو کنگال آنا. کنگال کا یہ مطلب نہیں پیسے ویسے لٹا کے آؤ, کنگال, اندر سے کنگال ہونا. یہ ہرس, طمع, یہ جو نیتیں خراب کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, غصہ, یہ سب چیزیں چھوڑ کے آنا. انتقام, وہاں آپ کو ربی طاقتیں ملیں گی. آپ رحمان ہو کے آنا, آپ دوسروں کو دے کے خوش ہونے والے آنا, کسی کا گھر آباد کر کے مسکرانے والوں کی قطار میں آنا. ایک فقیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وہ اسسٹنٹ, وہ ایلچی جو منادی کرتا ہے, وہ اس کے بہاف پہ. محمد تب تک لب نہیں کھولتا جب تک اللہ وحی نہ بھیجے. تو اب آپ سوچو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا کچھ فرما کے گئے, اور جہاں جہاں لب کھولے وہ عطا ہے, وہ الہامی کیفیت ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا. دیکھو جب آپ نئے نئے کسی فیلڈ میں جاتے ہو نا, آپ کو بڑا شوق ہوتا ہے سائیکل چلانے کے لیے. یاد ہے کہ جب سائیکل چلانا سیکھ جاؤ تو بہت مستی ہوتی ہے. تو مجھے سائیکل چلانا نہیں آتی تھی, بہت چھوٹا تھا میں. تو میرے کزن اور میرا بڑا بھائی جو تھا وہ سائیکل صحیح چلاتے تھے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی سائیکل ہے, بس اس میں چھوٹی والی لو, مطلب جس میں تمہارے پاؤں بھی آئیں, تو ہینڈل کو صحیح پکڑنا ہے, پیڈل مارنے ہیں, اور آپ شروع میں ہینڈل پہ نظر رکھتے ہو. اس نے کہا ہینڈل پہ نہیں, سامنے روڈ پہ نظر رکھنی ہے, اور بیلنس رکھنا ہے, سائیکل بیلنس ہے. اور میرے کزن اور میرے بھائی نے مجھے ایک چڑھائی تھی, اترائی تھی, مطلب جو بہت اوپر, اور پہلی میری فلائٹ ہی وہ تھی کہ بس یہاں سے تم اترو,
اب وہ گرتے گرتے آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہو، وہ اتنی تیزی سے نیچے جا رہے تھے کہ ایک مسجد تھی، اس کی سیڑھیاں میڑیاں نہیں تھی، وہ سڑک کے ساتھ ہی بالکل فلیٹ تھی. تو کہیں ظہر کی نماز ہو رہی تھی، وہ بےچارے رکوع میں جا رہے تھے، میری سائیکل اندر گھسی اور 2-3 نماز پکڑ کے کٹیا بھی میں نے بہت سی کہ وہ تو مار دیا. اور سائیکل پہ خوف آ گیا. پھر میرے بھائی نے کہا نہ خوف نہیں کھانا، مسجد میں نہیں جانا، خوف نہیں کھانا تمہیں. اب اگر خوف کھاؤ گے، گھٹنے وٹنے چل گئے ہیں کہ میں نہیں، تو پھر نہیں چلا پاؤ گے. تو نئی نئی جب چیز آتی ہے تو پھر پورا پورا دن چلاتے تھے، تھکتے بھی تھے لیکن سائیکل چلاتے تھے. تو ایک بار کیا ہوا کہ میں، میرا بھائی اور میرے پوپوزاد بھائی نے کہا یار سائیکلیں تو چلانا سیکھ گئے، چلو ہم کسی اور شہر جاتے ہیں. اور بچے تھے سارے، سائیکلیں لیکن نکل گئے، گاؤں گاؤں آ رہے جا رہے، مین جی ٹی روڈ پہ پتہ نہیں کس جگہ چلے گئے. مطلب کھلیاں پڑ گئیں ٹانگوں میں، پاؤں میں. کتنا بیٹھو گے سیٹ پہ آپ؟ نہ پانی نہ کھانا نہ کچھ بھی، بس نکل جاؤ، پھکرے جیب میں پیسے نہیں ہو. اب چلے تو گئے ہم 2 گھنٹے سائیکلیں چلا چلا کے. جب وہاں گئے تو گھاس کے اوپر گر گئے، وہ مر گئے. اب ہم کیسے جائیں؟ تو ٹانگیں بھی ایسی ہو گئی، اب چلیں کیسے؟ اچھا اب واپس بھی جانا ہے کیونکہ اندھیرا ہونا شروع ہو گیا. اب سوچو اس اندھیرے میں جب گھر پہنچے تو ہماری کیا حالت ہوئی ہوگی، کیونکہ عقل نہیں ہوتی ہے نا جب، تو آپ چل پڑتے ہو. تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ نئی نئی چیز ہے تو اس میں ایکسائٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ صبر کی ایک دنیا ہے، اس میں ہر چیز پہ صبر ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ میں امیروں کے ساتھ ہوں، یہ نہیں کہتا میں غریبوں کے ساتھ ہوں. وہ یہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر ہے اس میں. جب آپ صبر کرنا سیکھ جاؤ گے تو پہلی سٹیج، جب آپ اپنے دل پہ ضرب لگاؤ گے اللہ کا ورد، یا جو بھی آپ کا مرشد آپ کو ایک ورد دیتا ہے، کیونکہ نام تو اللہ کا اللہ ہے، باقی صفاتی نام ہے. تو آپ اللہ کا جب ورد کرتے ہو، ضرب لگاتے ہو تصور میں اپنے آنکھوں سے ایسے ایسے کر کے، تو وہ آپ بظاہر آنکھوں سے لگا رہے ہو ضرب، لیکن وہ اندر چل رہا ہے، سرجری ہو رہی ہے. بیسکلی ایٹ دیٹ ٹائم یو آر اے سرجن. آپ اپنی سرجری کر رہے ہو اپنے ہارٹ کی. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی چیز کو چھوئے بنا بھی کوئی چیز جل سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. لیکن ہم بچپن میں ایک آئینہ ہوتا تھا چھوٹا سا، پلاسٹک کا ملتا تھا ہمیں، تو اس کو ہم ایسے کر کے دھوپ میں رکھتے تھے اور ہاتھ پہ رکھتے تھے تو ہاتھ جل جاتا تھا ہمارا. ہم کہتے تھے یار دیکھو ہاتھ جل گیا. پھر اس کو کاغذ پہ کرو تو کاغذ بھی جل جاتا تھا. ابھی بھی ملتے ہیں وہ سورج کی روشنی سے اس شیشے کے آر پار وہ کاغذ جل جاتا تھا. اب چھوا نہیں ہے کسی نے، روشنی ہے. یہ سورج ہے جو کریٹ کیا گیا ہے اس مالک نے، اس معبود نے، جس نے دن کا اجالا کرنے کے لیے سورج بنایا. سورج اپنی انرجی اور سورجوں سے لیتا ہے، پلانٹ سے لیتا ہے. سورج اپنی انرجی چاند کو دیتا ہے. چاند سے ہماری زندگیوں پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. چاند کی فلاں تاریخ میں یہ ہونا ہے، چاند کی اماوس کی راتوں میں جادو ٹونے ہونے ہیں. تو وہ جو 7 پلانٹ زگ زیگ کر کے مین اسٹریم یارڈ سے آ رہا ہے سلسلہ، سن پہ، سن سے آپ کے مون پہ، مون سے آپ کے اوپر آ رہا ہے. تو یہ مون اینڈ سن ہماری زندگی کے اوپر نظر یہ آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے بیک اپ بہت بڑا ہے اور وہ جاتے جاتے رب کے ساتھ مل رہا ہے. چھونے کی ضرورت نہیں ہوتی، جل جاتے ہیں. تو یہ جو نور ہے نا، نور جس کو تصور میں لا کے آپ ضرب لگاتے ہو، یہ ضرب لگتی ہے اگر اس میں لالچ نہیں ہے، طمع نہیں ہے، ہرس نہیں ہے، اس میں قدورت نہیں. کسی کو انتقام لینے کے لیے آپ اللہ والے نہیں بنو گے. میں بن کے تمہیں بتاتا ہوں، یا میں بن کے تمہیں بتاؤں گی، میں پیسے بٹوروں گی، میں لوگوں کو کہوں گی کہ دیکھو میرے پاس تو یہ طاقت ہے. تو اڈے کم ہو جائیں گے جن کی اولاد نہیں ہے، میں تعویذ دیتی ہوں اولاد ہو جائے گی. تو بہت سارے پیسے کمانے کے لیے اگر کر رہے ہو تو اللہ کا الف بھی نہیں ملے گا. وہ الف تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن ملے گا ہی نہیں. اور اگر آپ اس لیے کر رہے ہو کہ آپ کو عشق ہے، آپ اس لیے بھی نہیں کر رہے ہو کہ اللہ آپ کو آزمائے، اللہ آپ کو کوئی کام دے دنیا میں کہ چلو میری کنیز، میرے بندے تجھے میں یہ کر رہا ہوں. وہ تو نوکریاں تو دیتا ہے نا. پھر جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہو تو کس لیے کرتے ہو؟ بڑے کم لوگ ہیں ہماری کائنات میں، 1% ہوں گے، 2% کر لو جو ریچسٹ لوگوں کے بچے ہیں، اور وہ تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں بس ہم نے پڑھنا. لیکن بیسکلی ان کے پیچھے بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بزنس امپائر چلائیں گے، ہمیں پڑھنا. کچھ ہیں جو شوق کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن باقی سب کو نوکریاں ہی کرنی ہیں، مل جاتی ہیں، کسی کو چھوٹی کسی کو بڑی. کوئی بزنس کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بزنس کرواتا ہے. تو آپ ضرب لگانے کے بعد جب محو گفتگو ہوتے ہو، آہستہ آہستہ وہ مقام دیتا ہے، پھر تکالیف دے گا.
وہ پکائے گا. سونا کتنی ویلیو ہے سونے کی جو را میٹیریل میں لیتے ہو, جب تک اس کو آگ میں نہیں ڈالتے ہو وہ گولڈ کندن نہیں ہوتا ہے. ہیرا ساری زندگی کوئلے کی کان میں سڑتا رہتا ہے, وہ کوئلہ ہی ہے تب تک, کیونکہ اس کو ڈسکور کسی نے نہیں کیا. کرنے کے بعد جوہری کے ہاتھ میں آئے گا, اس کے کلیجے پہ بہت زیادہ چھنیاں ماری جائیں گی, تب جا کے اس کی ایک ویلیو بنے گی کہ یہ کوہ نور بنے گا, یہ آسٹریلین ہیرا بنے گا, یہ انڈین ڈائمنڈ بنے گا. اور ان میں بھی اقسام ہیں کہ ایک ہیرا ہے اور ایک زرکون ہے, دونوں کی شکل ایک جیسی ہے, لیکن ایک ٹکے سیر ہے اور دوسرے کا مول بھاؤ ہی نہیں ہے. تو ہم ٹکے سیر نہیں بکنے والے, وی آر ناٹ اے زرکون. ہیرا بننا ہے تو ضربوں کے لیے تیار ہے. ماں باپ بھی بیمار ہوتے ہیں, بچوں سے بھی امتحان لیے جاتے ہیں, تکلیف بھی دیتے ہیں, مفلسی بھی آئے گی, فاقے بھی آئیں گے, میاں بیوی کے بیچ میں تصادم بھی ہوگا. آپ نے وہ نشستی تو نہیں چھوڑنی. آپ کو ڈرایا جائے گا, بتایا جائے گا, کیونکہ یہ آرمی میں جب جاتے ہو, آرمی میں یار آپ کو کیوں سختیاں کرواتے ہیں؟ آپ کو بس عقل والے کام دینا کہ بھائی جہاز ایسے اڑایا جاتا ہے, آپ پائلٹ بننے کے لیے جا رہے ہو, جنگ ایسی لڑی جاتی بھائی بندوقیں ایسے. وہ کیوں اتنی مشقتیں کرواتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو مضبوط کرے. کل کو موسم کوئی بھی ہو, حالات کوئی بھی ہو, آپ ایڈجسٹ ہو جائیں. مشقیں کرواتے ہیں بار 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 بار. یہ مشقیں ہیں, یہ جو آپ ورد کرتے ہو بار بار. ہماری جو زبان ہے اس کے اندر بجلی ہے, ہمارے وجود میں بجلی ہے. میں نے جیسے بتایا کہ آنے والے کچھ سالوں میں آپ موبائل فون اپنے ہاتھ میں پکڑ کے چارج کرو گے, کیونکہ انسانی جسم کی بجلی, لیتھینیم بیٹریاں کچھ بھی نہیں ہوں گی, اس کے اندر ایسا سافٹ ویئر, ایسی بیٹری ڈال دی جائے گی جو آپ کے ہاتھ کی گرمی اس کو چارج کرے گی. ابھی بھی بہت ساری گھڑیاں آپ نے دیکھی ہیں نا, جیسے یہ گھڑی, اس میں سیل ویل نہیں ڈلتے ہیں, اس کو کروڑ سال چلا لو یہ میری نبض کے ساتھ چلے گی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مشین اس کے اندر وہی ہے جو باقی گھڑیوں میں, لیکن یہ گھڑی نبض کے ساتھ چلے گی, جب بھی باندھو چلنا شروع ہو جاتی. تو آپ کو مشقیں کرنی ہے اپنی. ابھی ہمارے وجود میں جو بجلی ہے زبان کے اندر, جب آپ کوئی بات کرتے ہو, نازیبا گفتگو کرتے ہو, آپ کسی چیز کی طلب کرتے ہو, تو وہ بار بار لفظ لاتے ہو. گندی بات کرو گے, گالی گلوچ کرو گے, تو آپ دیکھو زیادہ آپ کی منہ پہ گالی ہی رہے گی. آپ اگر اللہ کی بات کرو گے بھی تو تھوڑی دیر بعد گالی نکل جائے گی, کیونکہ ہماری زبان ایک بجلی پروڈیوس کرتی ہے. جو تالو ہے نا اندر جو زبان کے اوپر, وہ نرم ہوتا ہے, وہاں بار بار وہ بجلی لگتی ہے, ٹک 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 ٹک, اسپارک پیدا کرتی ہے. وہ اسپارک ہمارے دماغ میں جاتا ہے, جہاں لطیفہ انا ہے, جہاں اللہ نفوس کے پردوں میں چھپا ہے, وہاں جا کے ٹچ ہوتی ہے. وہ بار بار ایک میسج جاتا ہے. آپ نے پہلے زمانے میں جنگیں دیکھی تھی, وہ جو ٹائپ رائٹر ٹائپ کی چیز ہوتی تھی, اور ایک ہوتا ٹک 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 ٹک, اور وہ بتاتے تھے کہ اتنی ٹک کا یہ مطلب ہے. تو وہ قدیم چیزیں ہو گئی ہیں, یہ بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے زبان. تو آپ کوئی بھی چیز بار بار بول رہے ہو, غلط میسج کر رہے ہو, تو برین کو غلط میسج جا رہا ہے. تو جہاں وجود کے اندر برین میں نفوس کے پردوں میں اللہ چھپا ہے, اسی طرح شیطان ملعون جو ہے وہ بھی ہمارے برین میں آتا ہے. وہ ہمیں میسج پاس کرتا ہے, طلاق دے دے, مار دے, یہ کر دے, وہ بھی دماغ میں. تو آپ اگر غلط بات کر رہے ہو تو آپ کی انرجی نیگیٹو پروڈیوس کر رہی ہے, تو وہ نار کو ترقی مل رہی ہے, یعنی آگ بن رہی ہے. آپ ایک ڈیول بن جاؤ گے. تو آپ پھر کچھ بھی کرو. ہم نے لوگوں کی زندگی کے اوپر, یعنی ان کی زندگی میں ان کے وجود کے اوپر اپنے سپنوں کے محل تعمیر کیے. بڑے ظالم اور سفاک لوگ بھی ہوتے ہیں, یتیموں کا مال کھا گئے, بیواؤں کی زمینیں لے لی. آج یہ جتنے بڑے بڑے ٹاؤنز بنے ہوئے ہیں, یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بڑے جائز کمائی سے ہے, مطلب لیگل ہیں. ان کے پاس کوئی ڈنڈے مار نہیں ہے, ان کے پاس کوئی لیگل وہ فورسز نہیں ہوتی. بڑے بڑے آدمی جو بھی کسی بڑے عہدے سے فائز ہوتے ہیں یا فارغ ہوتے ہیں, ان کو بھی نوکریاں دے رہے ہیں, ڈرانے والے بھی رکھے ہیں, قبضہ گروپ بھی رکھے ہیں. یہ لینڈ مافیا نام سنا ہے نا آپ نے, یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ آئیں جی ہم آپ کو نماز بھی پڑھاتے ہیں. اور یہ لینڈ مافیا, یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کمائی لینڈ میں. آپ 2 روپے کی چیز 2 کروڑ میں بھی بیچ سکتے ہو, ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس میں کیا ہے, جائز گیم نہیں ہے. جو جائز ہے وہ بیٹھے ہوئے اپنے اپنے ٹاؤن لے کے, اور باقی جو پھیل رہا ہے, کیونکہ آپ کے اندر نار کی طاقت آ رہی ہے, اور اب ابلیس آپ کو طاقت دے گا, وہ یہاں لگے گا. یہ جتنے بڑے بڑے سیاست دان آپ کہتے ہو یار انہوں نے کچھ نہیں ہوتا, ملک کا پیسہ کھا گئے باہر, انہوں نے امپائر, ان کے بچے بھی ترقی یافتہ, وہ ان کا بڑا لمبا حساب ہونا ہے. آپ شکر کرو اس قطار میں نہیں ہوگے. لیگیج ہوتا ہے نا, لیگیج ایک ہوتا ہے بزنس کلاس کے مسافر,
ان کو جب بھی کبھی آپ دیکھو ایک ہینڈ کیری ہوگا، اس میں بھی ان کے رات کے سلیپنگ سوٹ ہوگا اور شیونگ کا سامان ہوگا اور ایک لیپ ٹاپ ہوگا. وہ آتے ہیں اسمارٹ گیٹ سے نکل جاتے ہیں، نہ کوئی بیگ نہ کچھ، اور باہر گاڑی کھڑی ہوتی ہے نکل گئے. اور ایک ہوتے ہیں ہمارے دیسی انڈین پاکستانی جنہوں نے اچار کی بوتلیں، ناڑوں میں باندھے ہوئے کاٹن، وہ جو وہ ہوتی نا چارپائی کی نوار جڑی ہوندی، وہ اس کے ساتھ باندھے ہوئے ڈبے. کسٹم والے کتے بھی انہیں پہ چھوڑے ہوتے ہیں کہ چیک کرو بھائی اندر سے کیا کیا نکل رہا ہے. پالک کے ساگ ابلے ہوئے نکل رہے ہوتے ہیں، یہ بھی لے کر جائے، سرسوں کا تیل نکل رہے ہوتا ہے. تو پہلے پوچھتے ہیں آج کل کہ لیکوڈ ہے، کوئی آتشی ماچسا بھی نال لے کے جا. جی شپ ماچس ہمیں تو بڑی پسند ہے اپنے دیش کی، وہ اپنے ملک کے مسالے لے کر جائے. تو ہم لوگوں کی لائن بڑی لمبی ہوتی، کسٹم والے بھی روکتے ہیں، بیگ بھی کھولتے ہیں. تو یہ وہ والا کسٹم ہے بھائی صاحب. تو مختصر یہ کہ ابتدا کرو، آپ صرف سوال و جوابوں میں مت پڑو کہ ہمارے اندر روحانیت کتنی ہے، ہمیں کیا ملنا ہے. پھر آپ فیک لوگوں کے شکنجے میں پھنس کے کہ ہماری ماں کو یا ہمارے باپ کو فلاں پیر صاحب نے یا بزرگ نے یہ کہہ دیا، اب ہم کیا کریں. دیکھو جہاں عقل نہیں ہے وہاں آپ محو گفتگو ہو سکتے ہو کسی ایسے عاقل سے جس پہ آپ کا دل کھٹکتا ہے. یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، فقیر جو ہوتے ہیں، یہ کبھی اپنی پبلسٹی نہیں کریں گے کہ ہم ہیں اللہ والے. وہ ڈسٹریکشن ڈالیں گے، او نہیں بھائی ہم نہیں ہیں، او چلو دعا کرو میرے پیر صاحب نے مجھے ہی کہا تھا تو بھی یہ پڑھ لے. بیسیکلی وہ آپ کو وہی بتا رہے ہیں جو ان کو اللہ نے بتایا، لیکن وہ کسی اور کو اس کی گدی دے کر اپنے آپ کو نکالیں گے. کیونکہ اگر آپ اس جگہ پہ آ گئے کہ آپ کو پوجنا لوگوں نے شروع کر دیا تو مارے جاؤ گے آپ، مارے جاؤ گے آپ. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں بچپن سے یہی کام کر رہا ہوں. میرے فادر، میرے دادا، میرے پردادا، میرے پورے ساتوں پیڑھیوں میں یہی کام ہو رہا ہے کہ جو اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں آ رہے ہیں. پیری فقیری کا سلسلہ بھی ہے. جب میری پیدائش ہوئی تو میرے دادا نے بڑی عجیب و غریب گفتگو کی اور لکھا پورا، وہ آج بھی دیوان موجود ہے. یہ ہمارے خاندان میں ایک ایسا بندہ ہوگا اس نے یہ کرنا، بہت ساری ڈینجر باتیں، اچھی باتیں، مکس باتیں ساری لکھی. سو مجھ میں میرے باپ نے بھی، دادا نے بھی بہت فوکس کیا کہ اب اس کو پالش کرنا، اور مجھے اچھا لگنا شروع ہو گیا. میرے باقی جو بڑے بھائی ہیں اور چھوٹے بھائی وہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور خاندان میں کوئی نہیں کرتا. میرا آگے ایک بیٹا ہے، بیٹے کو میں نے جب وہ چھوٹا سا تھا 5 سال کا تو اس کو پاس بٹھا کے ایک ایک بٹن بتاتا تھا کہ یہ ہے، اس ستارے کا یہ نام ہے، اس ستارے کی موومنٹ اتنے ٹائم میں ہوتی ہے، اسے سب یاد کرا دیا. یعنی اسے 100% سکھا دیا اس کے وجود میں، جب تک وہ بڑا ہو سب سکھا دیا. اس کو پتا ہے سب، لیکن اس کو وہ ہوتی ہے نا ہر بندے کی اپنی. اب ہمیں پتا ہے جرنی کیا ہے آگے کسی کی. تو جب میں یہ کر رہا تھا بہت زیادہ، تو آپ ایک ٹائم میں چلے بھی کر رہے ہیں، مراقبے بھی کر رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ آپ سپر پاور ہو جائے، اس لیے کہ آپ کی وہ ضرورت ہے کہ کسی کو بچھو ڈس گیا تو آپ کون سا دم کرو گی، آپ نے کون سا ورد کرنا ہے. سر درد ہے، گلے خراب ہیں تو آپ نے ہاتھ پہ آئل لگا کے یہاں ملنا ہے اور گلے ٹھیک ہو جائیں گے فلاں فلاں. تو یہ مختلف جو لیگل وے میں جو کام کیے جاتے ہیں، ناجائز کام نہیں ہے، لیگل وے میں جو آیاتوں سے آپ لیتے ہو، آپ پڑھاتے ہو. دم دم جسے کہتے ہیں نا، دم کرنا، وہ دم سانس کو کہتے ہیں. دم کہ کی دم دا بھروسہ یار، دم آوے نہ آوے سانس، یعنی اس سانس کے ردھم کو خاص چلانا. دم پھونکنا، یہ دم کرنا، یہ دم کرنے والی وہ الگ ہوتے ہیں، گنڈوں پہ پڑھ کے پھونکنے والیاں، دیٹس ڈفرنٹ تھنگ. وہ میپسیپولن پاور والے، جو اللہ جس کا ذکر کر رہے دم ہوتا. پھر درود کا لفظ ہے، دم اور درود، یعنی یہ پاک چیزیں ہیں، دم درود کرنے والا. تو جب آپ کرتے ہو تو اس میں کہیں اور سے آپ کو پہلے وہ چلہ کشیاں کرنی ہے. آپ کو 40-45 چلے کر چکے ہوتے ہو، تب آپ کو وہ مقام ملے نہ ملے یہ بھی گارنٹی نہیں. آپ کتنی صداقت سے کر رہے ہو، آپ کو کس کس چیز کا پرہیز کرنا، تب جا کے. اچھا مختصر یہ کہ جب بہت زیادہ کر لیا، چھوٹی سی عمر میں سب کچھ کر لیا، کتابیں بھی مارکیٹ میں آ رہی ہیں، میڈیا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کیونکہ ایک ہابی ہے، کام ہے، میرا روزگار ہے، اور یہ کام چلے جا رہے ہیں. سو میں انگلینڈ جب پہنچ گیا، یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں، فائنلی اسی پہ کروں گا تاکہ آپ لوگ دوبارہ سے یاد تازہ ہو جائے. ہر جمعے کو خطبہ ہوتا ہے نا، ہر عید پہ بتایا جاتا ہے نا کہ ابراہیم نے قربانی کیوں دی، تاکہ جو نئی آنے والی نسل ہے اس کو ہنٹ کر کے آپ بتاؤ کہ ہمارا یہ ورثہ ہے. تو ایسی پوزیشن ہو گئی تھی کہ میں انڈیا جب جاتا تھا، جب بھی میں بات کرتا تھا، بڑے بڑے گرو، بڑے بڑے لوگ، تو وہ باقاعدہ ایسا کر کے میرے گھٹنوں کو چھو کے بیٹھتے تھے، اور وہ آپ منع کرو تو منع نہیں ہوتے تھے. لیکن میں ہمیشہ انکمفرٹیبل فیل کرتا تھا کہ اگر کہیں جائیں تو انہوں نے درگاہوں کی بڑی بڑی گرین چادریں آپ کے گلے میں ڈال دی، تو مجھے اتنی شرمندگی کہ میں نہیں ہوں، میں یہ نہیں ہوں جو تم کر رہے ہو، یہ میرا ہے ہی نہیں.
میں خود میرا نہیں تو وہ علم میرا کہاں سے آ گیا؟ اگر مجھے اس نے کسی ایک کام کے لیے چنا ہے، اگر چنا ہے، جو کہ نہیں ہے، بالکل زیرو، میں کنگال ہوں، ایک حقیر ہوں، لیکن ہوا کا رخ بتاتا ہوں. اس نے اگر چنا ہے تو کوئی اور مجھے نہ چنوا دینا دیوار میں کہ وہ کہے اچھا تیرے اندر. تکبر بھرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں. یہ جو میڈیا کے لوگ ہیں نا یا پالیٹکس میں، ان کے وہ جو چمچے ہوتے ہیں نا، جو جے جے کار کرنے والے ہوتے ہیں، جو ان کے اٹھاتے ہیں، وہ ان کو برباد کرنے والے بیسکلی ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہم پاور کی ایک بڑی خطرناک ہسٹری ہے کہ آپ آتے کیوں ہو پالیٹکس میں، آپ کسی بڑی فیلڈ میں آتے کیوں؟ پاور. آپ پھر اس کا ناجائز استعمال، کچھ جائز والے بڑے کم ماں باپ بچے پیدا کرتے ہیں کہ اس کا جائز استعمال ہو، کرنے نہیں دیں گے کیونکہ 99% ناجائز ہوتے ہیں. تو انگلینڈ میں چلا گیا بچ کے کہ چھوڑو یار اب تو وہاں، اور میں وہاں شوز کر رہا ہوں اور وہاں پہ بہت ساری بہن بھائی خواتین آتی ہیں اور وہ بس چاچی اور چاچی اور بیٹھ جاؤ. میں مطلب حالت میری یہ تھی کہ میں یہاں تک بھر گیا کہ بھائی یہ کیا بکواس ہے. وہ سید زادیاں آ رہی ہیں اور وہ صوفے پہ بیٹھا ہوں، میں وہ زمین پہ بیٹھا ہوں نا جی، آپ کی وجہ سے ہمارا فلاں، آپ کی وجہ سے یہ ہوا، سب کچھ آپ کر رہے ہو آپ کی وجہ سے. میں تو وجہ نہیں ہوں، میں وسیلہ ہوں. کر تو وہ رہا ہے، مطلب میں نے تو صرف ایک رستہ دکھایا ہے، کرے گا وہ. اب اس نے کس کو پتہ نہیں کس لیے کیا، ہم تو نہیں جانتے. میں نے ڈسکس کیا اپنے فادر سے جب کہ اب بہت ہو گیا، میں کیا کروں، مطلب میں رات کو سو نہیں پاتا ہوں اس درد سے. تو میرے فادر نے ایک بات کی مجھے، وہ آپ سن چکے ہو پہلے بھی، کہ وہ ایک بزرگ جو اللہ والے تھے، بہت بڑے مقام پہ تھے، جو کہہ دیں وہ ہو گیا. وہ کسی گاؤں والوں کو پتا چلا، وہ گاؤں سے اپنے حواریوں کے ساتھ کہیں اور جا رہے ہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں، رمضان ہے، 27 کا روزہ ہے، دوپہر کا ٹائم ہے. اور وہ بزرگ ہیں تو سارے گاؤں میں غریب لوگ بھی روزے رکھتے ہیں کہ رمضان. پہلے زمانے میں تو خوجا بہت بڑی گالی ہوتی تھی، چھپ کے لوگ کھا بھی نہیں سکتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، گھر میں دھواں نہ آ جائے دن کے ٹائم پہ. تو وہ گزر رہے تو لوگ ان کے پاؤں کی مٹی بھی اٹھا اٹھا کے جھولیوں میں ڈال رہے، سر پہ لگا رہے، چوم رہے. انہوں نے وہاں ایک ریڑھی سے کھجور اٹھائی اور کھا لی اور گٹھلی پھینک دی اور روزہ توڑ دیا اور آگے جانے لگے. تو جو گاؤں والے تھے انہوں نے تو کرنا شروع کر دیا، یار یہ کیا ہے، ہم تو ملے ہی نہیں تھے کبھی ان سے، یہ حضرت ہے تو خوجے خور نے 80 روزے رکھ لی، ان سے بہتر تو ہم ہیں. اب وہ ڈائریکشن چینج ہو گئی. جب وہ گئے تو حواریوں نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے، آپ ہمارے بزرگ ہو، مرشد یہ کیا کیا؟ وہ کہا کہ شٹ اپ، تم جانتے ہو کہ میں ایک روزے کا کفارہ 60 روزے رکھ کے تو دے سکتا ہوں، وہ میں کر دوں گا، لیکن جو یہ مجھے پینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا کفارہ پروردگار کی کتاب میں ہے ہی نہیں. یعنی جو میں ہوں ہی نہیں اس کو پینٹ کیے جا رہے ہو، جب مجھ میں تکبر کر رہے ہو، بھر رہے ہو، ہوا بھر رہے ہو کہ پھٹ جاؤں، تو ان چیزوں کے کفارے ہیں جو آپ غلط کر رہے ہو. میرے باپ نے کہا چینج دا گیٹ اپ، اگر تمہیں صحیح لگتا ہے تو. بہت پرانی بات بتا رہا ہوں. میں لندن کے ایک مال میں گیا، میں نے اپنے کان چھدوائے، میں نے اپنے بال پونی ٹیل کر دی، ڈریسز میرے چینج اور سب کچھ چینج ہو گیا. کیوں ہوا؟ ڈسٹریکشن کے لیے، کیونکہ مجھے بننا ہی نہیں ہے وہ بھائی صاحب جو آپ بنا رہے ہو. میں نہیں ہوں، کسی اور درگاہ کی ابتدا نہیں کرنی ہے مجھے. کل کو میرا بیٹا کہے ہم گدی نشین جی راجہ حیدر کی اولاد میں، ارے کون ہے ہم؟ کیڑے مکوڑے. روز میرے جیسے لوگ کسی نہ کسی گٹر میں بھی پڑے ہوتے. تو اس کی شان، اس کا بڑاپن، اس کی رحمانیت، اس کی ربویت کہ اس نے اس مقام پہ ڈال دیا کہ آپ یہ کر لو، آپ عزت سے بیٹھ رہے. یہاں پہ لوگ اپنے آپ کو لو اینجل بنانے کے لیے یا صرف اینجل بنانے کے لیے بہت تگودو کر رہے ہیں. بہت سارے فقہ آپ نے دیکھے ہوں گے، انہاں چ امام مہدی بھی نے، وہ مر بھی گئے نہیں امام مہدی، توبہ نعوذ باللہ انہاں دے، وہ کہہ پردے میں چلے گئے فلاں. او بھائی صاحب کس کو آپ بنا رہے ہو؟ اب میں وہ لفظ کہنا نہیں چاہ رہا، سمجھتے ہو تسی گئے ہو. تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا، دعوے کی ہمارا پیغمبر، ہمارا نبی فلاں نبی. نبی تو آخری آ گیا، باقی جو کہانیاں ہیں اس پہ آپ جو بھی کرو. تو ایک بات یاد رکھنا، آپ کی مسجد آپ کے وجود کے اندر ہے. مسجدیں ضعیف ہو جائیں تو شہید بھی کی جاتی ہیں، مندر توڑے جاتے ہیں، گردواروں کو گرا کے سونے کا بھی بنایا جاتا ہے، لیکن عبادت خانہ جو وجود میں ہے اس میں سجدہ کرنے کی کبھی کوشش کرنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھے یہاں ہوتے ہیں، آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہیں لیکن دیدار کسی چیز کا نہیں ہو رہا ہوتا. کیا ہوا؟
مرشد آپ کی آنکھیں کھلی ہیں لیکن آپ نظر نہیں آ رہے، مطلب ہم آپ کو نظر نہیں آ رہے. مرشد کہتے ہیں آنکھیں تو کھلی ہیں پر تم نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اس وقت مقام کچھ اور ہے جہاں پہ سجدہ کرنے کے لیے میں ظہر پڑھنے کے لیے گیا. یہ بہت بلند مقام کہ آپ ہوتے یہاں ہو، وجود یہ مردہ جسم، لیکن حرکتیں کہیں اور ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب وجود کے اندر سجدہ کرنے کے قابل ہو جاؤ، گفتگو ہونے لگے، میسج آنے لگے، تو پھر درد کو انجوائے کرو گے. پھر تکلیف کے انتظار میں ہوگے کہ آج کون سی تکلیف ہوگی. آج میسج نہیں آیا، میرے اللہ نے مجھے آزمایا نہیں، ناراض تو نہیں ہے میرا رب. یہ فقیروں کی وہ قسم ہے جو درد لے کے مزہ لیتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ڈرگز والوں کو جو سوئیاں لگا رہے ہوتے ہیں؟ میں نے ایک بندے سے پوچھا تھا، میں نے کہا تمہاری حالت کیا ہو گئی؟ پیسے مانگ رہا تھا. میں نے کہا روٹی کھاؤ گے؟ اس نے کہا روٹی بھی کھاؤں گا لیکن پیسے دے دو. کیونکہ بھوکا بھی تھا اور بہت میلا، بدبو آ رہی، نالوں کے نیچے سوننے والا آدمی. اور اس کے یہ والا جو پورشن تھا اور بے ربط داڑھی، مطلب نائی کے پاس جانے کے بھی پیسے نہیں، وہ اتنے میلے کو گھسڑے گا کون، پتہ نہیں کتنی صدیوں سے نہیں نہایا، اور وہ انجیکشن لگاتا تھا. پتہ نہیں کس ماں کا لال تھا وہ، کیا ہوا اس کے ساتھ. وہ زندگی اس کو یہاں تک لے آئی، بہرا روی کا شکار ہو جاتا. تو میں نے کہا تجھے درد نہیں ہوتا؟ یہ نیل ڈالے میں تو انجیکشن دیکھ کے مر جاؤں. تو آگے کہنے لگا واہ واہ جی درد نہیں ہوتا اور مزہ آتا ہے. میں نے کہا درد میں مزہ آتا ہے یار تمہیں؟ چھوڑو یہ چیزیں، بہت سے اسپتال ہیں ان میں جا کے علاج کراؤ، علاج بھی ہم کروا دیں گے یار، لیکن یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تم نے تو ڈرگ ہی لینی ہے، پیسے ہی لینے ہیں تم نے. تسی روٹی کھوا دیو سرکار، ٹیکے کدھر عورتیں آ جان گے. میں نے کہا کدھرے؟ وہ دے گا سامنے. یعنی ان کا بلیو کہ ٹیکے وہ دے گا، وہ دے رہا ہے، قطرہ قطرہ زہر اتار رہا ہے یہ ان کا. تو درد کی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کسی چیز سے فالن لو ہو جاتے ہو تو پھر عشق ہوتا ہے. پھر پوری رات برف باری ہو رہی ہے اور آپ کھڑے ہو کے محبوب کے ایک جھلک کے لیے اس کی کھڑکی کے نیچے کھڑے ہو، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. سردیوں میں سمندر کے ذریعے تیر کے جانا ہے، محبوب نے کہا وہاں ملوں گی، تو آپ جا رہے ہو، درد نہیں ہوتا ہے. ہم اتنے نازک ہیں کہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا لگ جائے تو نچھا جانی اچھا. لیکن عشق میں یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں. عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، جس طرح یار کہے بسم اللہ. خوش رہیے، آباد رہیے میرے انہی بکھرے ہوئے لفظوں کے ساتھ. ہم نے کر دیا ہے اپنی شب کا آغاز، معلوم نہیں کہاں کہاں پرواز کرتے ہوئے ہم یہاں تک آتے ہیں. میرا مقصد کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کریں. میرا مقصد کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ آپ لوگ مجھ سے دل برداشتہ ہو جاؤ. بس بکھرے ہوئے لفظ آپ کی امانت ہوتے ہیں، شروع ہوتے ہیں اور پھر ہم بند کر دیتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے وہی یہ ویک کیسا رہے گا. ویک بہت اچھا ہے، آپ لوگوں کو ظاہر ہے ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ظاہر ہے پھر جون بیچ میں کھٹک رہا ہے، جون بھی بیچ میں آ کے آپ کو اپنی باہوں میں لے رہا ہے. تو یہ نیا مہینہ ایریز والوں کے لیے کیسا گزرنے والا ہے، تھوڑا ہم اس پہ روشنی ڈالتے ہیں. سب سے پہلے حمل والے جو ہیں، ایریز والے، آپ لوگ اب اس چیز کے لیے تیار ہو جاؤ کہ آپ لوگوں کو بے تحاشا جو کامیابیاں ملنی ہیں اس کا 25% حصہ اس مہینے ملنے والا ہے. یعنی اس مہینے کا یہ جو پہلا ہفتہ ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ساری چیزوں کو چینج کرے گا. یہاں سے ڈسکور کرو گے آپ. ملک سے باہر جانے والوں کے لیے ایک کامیابی کا سفر شروع ہو جائے گا. پیپر ورک تیار رکھو، اپنے ڈاکومنٹ تیار رکھو، معلوم نہیں کب کس کا میسج آ جائے. پرانے ملنے والے یا پرانے رشتے ناتوں کے ساتھ میل ملاقات یا ٹیلی فونک یا کوئی بھی ای میل کے ذریعے رابطہ آپ کے دل کو بڑا خوشگوار رکھے گا، آپ کو بڑا اچھا لگے گا. اب وہ تفریح مقامات پہ جانے مانے والا جو سلسلہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس ہفتے میں آپ بہت زیادہ بزی شیڈول میں ان ہوگے جو کہ آنے والے 7 سے 8 مہینے تک ایک ہی موڈ میں رہنے والا. تو یہ چاند گرہن کے بعد ظاہر ہے اتنا پاورفل ویک اگر آیا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت ساری چیزوں کو نیو کرے گا. منافق لوگ آپ کی زندگی میں زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے. اب آپ کی جنگ آپ کے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ ساتھ باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوگی. پہلے اپنا کوئی ایک دشمن ہے، اب آپ کے زیادہ لوگ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گے، جس میں آپ کو پرابلم بھی فیس کرنا پڑے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ لوگوں کی گفتگو کی وجہ سے، آپ لوگوں کے برین کی وجہ سے، آپ لوگوں کی عقل ہونے کی وجہ سے یا آئیڈیل قسم کی پرسنالٹی ہونے کی وجہ سے آپ اپنا شارٹ کٹ بھی تلاش کر سکتے ہو. آپ اگر جاب کر رہے ہو، کسی جگہ اور جانا چاہتے ہو تو یہ ہفتہ ایک کامیاب ہفتہ ہے. آپ لوگ ضرور ٹرائی کرو، آپ کو دوسری جگہ پہ نوکری مل سکتی ہے. ورنہ اپنے باسز سے بات کرو،
जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल बात करो तो आप लोगों को तरक्की मिल सकती है, बोनस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए कामयाबियाँ, नया मकाम, प्रपोजल आप कोई भी देते हो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन डिले होगा, मतलब काम हो गया लेकिन वो प्रपोजल जो भी आपने दिया, एडमिशन, वीज़ा, इमिग्रेशन, वो थोड़ा सा डिले के साथ चलेगा, लेकिन काम आपका हो जाएगा। दूसरे मुल्कों में ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो आप लोगों के कारोबार में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो सुस्त रवि से चले हो ना आप, ये जो कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, हैंड टू माउथ रहे हो, बहुत सारे कारोबार, जॉब्स, नौकरियां बदल रही हैं, किसी के पास नहीं हो रही, तो अब ये समझ लो इतना परहेज जो किया है ना, उसका सिला अल्लाह ताला आपको दे रहा है। नए प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, नया बिजनेस, नए कारोबार और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वालों के लिए ये हफ्ता एक बेहतरीन मददगार हफ्ता होगा। कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में मददगार की हैसियत से शामिल होंगे, वो आपके शरीके सफ़र भी बन सकते हैं। कुछ नए लोग आपके दरवाजे पर दस्तक भी देंगे जो गैर ख़ानदानों से होंगे, जिनकी शादियां नहीं हुई या जो दूसरी तीसरी बार शादी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए उनके अंदर एक खुशी की लहर आ जाएगी, क्योंकि बहुत इंतज़ार के बाद आपको आइडियल मैच मिलने वाला है जो कि 71.7% होगा। ये बहुत बड़ा मैच होता है। कुछ राजों पर से पर्दा उठेगा आपकी ज़िंदगी में, कुछ लोगों के ट्रू फेसेस आपके सामने आएंगे। हो सकता है कि जिसको आपने पैसा वगैरह दिया है, जहाँ से आप तलब कर रहे हो, वहाँ तल्ख कलामी हो जाए, इमोशनल नज़र आ रहे हो, क्योंकि एंगर का परसेंटेज इस वक्त 55% है। वो स्लाइड्स नहीं चला रहा, मैं ज़बानी कलामी बता रहा हूँ आपको। तो आप लोग थोड़ा सा अपने एंगर को कंट्रोल करोगे। बैंकों से कर्जा लेना है तो मिल जाएगा, लेकिन डिले होगा थोड़ा सा। आप लोगों के अदालतों में चलने वाले मुकदमों में कामयाबी होगी। एक बात याद रखना कि कमर दर्द की शिकायत आप लोगों को इस हफ्ते हल्की फुल्की हो सकती है। भारी चीज़ें उठाने से इज्तनाब कीजिएगा, हौसला रखिएगा, कुछ ऐसा काम ना कीजिएगा। कोई एक तोहमत लग सकती है मंगल वाले दिन और जुमे वाले दिन। दोपहर को 3 बजे से लेके रात 9 बजे तक का टाइम जो है, ये सेंसिटिव टाइम है, जिस पे जादू टोना, इस तरह के कोई इल्ज़ाम तराशी, ये आपको बहुत ज़्यादा बेचैन भी कर सकता है। आपको एक्स्ट्रा कुछ आइडियाज़ आएंगे। अगर आप बेहतर समझते हो कि कोई जो मुतलका लोग हैं उनके साथ डिस्कस करो, तो आपकी पाँचों घी में होने वाली हैं, क्योंकि ब्रेन बूस्टिंग के लिए ये हफ्ता बड़ा अहम है। चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त हफ्ता रहने वाला है। अब आप लोगों को एक काम करना है कि आपका जितना भी सिलसिला है, जो सीक्रेट आप चला रहे हो कि ये काम होने के बाद हम बताएंगे, तो वो वाला सिलसिला आपने अभी जारी रखना है। इस हफ्ते में आपकी कोई 2 छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, खुशी मिलेगी उन लोगों को, उन बहनों को जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। थर्सडे अहम दिन है आपके लिए, और फिर इतवार का दिन जिसमें आप कंसीव कर सकते हो। तो ये पूरे का पूरा जो मामला है ज़िंदगी का, ये बहुत बेहतर तरीके से निकल रहा है। जिन लोगों की तलाक वगैरह हो रही है, मतलब मियाँ बीवी का ताल्लुक आपस में अच्छा नहीं है, उन पे कोई एक बात इंकशाफ हो जाएगी, ये टल जाएगा सिलसिला, मतलब बिल्कुल तलाक वाली पोजीशन पे है, और आप लोगों की बाहमी डायलॉग्स के ज़रिए, गुफ्तगू शुनीद के ज़रिए आप लोग एक ख़ास जगह पे आ जाओगे। इसमें कोई एक ख़ास फ़र्द किरदार अदा कर सकता है आप दोनों के बीच में, कोई मुनसिफ का किरदार, जिससे ये रिश्ता बच सकता है। ये याद रखना कि ये लास्ट पोर्शन है। अगर आपने ये हफ्ता गुजार दिया तो आने वाले दिनों में आप फाइनल हो, फिर आपका न्यू रिलेशनशिप पॉपअप हो जाएगा, फिर आपकी ज़िंदगी में डाइवर्शन नहीं है। मायूस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो, इसलिए मायूसियों को ख़त्म करने के लिए हम आपको कुछ तस्बीहात बताते हैं। स्क्रीन पर देख रहे हो एरीज़ वालों, या नाफे हो या सुबूर हो, ये दोनों तस्बीहां आपको एक 100 वाली तस्बीह पढ़नी है, पानी पे दम करना है और पी लेना है आपने, ठीक है। और आप लोगों को जो बाकी 2 चीज़ें हैं वो क्या है, वो है राइस सदके में देना है, बाजरा दे सकते हो, अगर राइस नहीं देना कुक्ड और अनकुक्ड, या बेसन दे सकते हो आप, या फिर कैश सिक्का राजुल वक्त भी दे सकते हो आप। ब्राउन, पर्पल एंड येलो कलर अगर आप लोग दोगे तो इसमें आपको हो जाएगा बड़ा फ़ायदा। ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत खुशियों वाला हफ्ता है। सब्र जो किया है उसका फल मिलने वाला है। गुड लक आप लोगों के लिए एंड वेलकम कहते हैं टॉरस वालों को। हाय टॉरस, कैसे हो आप लोग, ठीक हो? टॉरस वालों की ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाए, हम दिल से दुआ करते हैं। तुम्हारे बाद मुझको ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, गुजर जाएगी जितनी है मगर नाशाद कर देगी, ये दुनिया चैन से मुझको भला रहने कहां देगी, सितम कोई ना कोई एक नया ईजाद कर लेगी, ये करना बात दीवारों से तन्हाई में छुप छुप कर, मेरी आदत है ये आदत मुझे बर्बाद कर देगी, ये शोरीदा सरी और ढूंढना हर मोड़ पे तुझको, मेरी दीवानगी एक दिन मुझे
افتاد کر دے گی۔ تجھے کچھ یاد ہے دل، کہا تھا میں نے، یہ الفت تجھے برباد کر دے گی، ارے برباد کر دے گی۔ کٹے گی خوب ہی تو رات خود سے بات کرنے میں، تمہاری یاد جب تنہائیاں آباد کر دے گی۔ زباں بندی پہ بس تو ہے مگر اس سے بھی کیا حاصل، تڑپ دل کی بیاں چہرے کی ہر روداد کر دے گی۔ خلش خوش فہم ہو جائے، غم کو دو روز سمجھتے ہو، غموں سے موت ہی ایک دن تمہیں آزاد کر دے گی۔ یہ غم جو ہیں ان سے نجات تو صرف موت ہی دلوا سکتی ہے، تو اتنے افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں خوشیاں وہاں غم۔ ٹورس والوں، آپ لوگوں کی زندگی سے غموں کا اب ایک قافلہ گزرنے والا ہے جو آپ کو چھوئے بنا گزر جائے گا، یعنی شہر کے باہر سے گزرے گا۔ ستاروں کی چال اتنی تیزی سے تبدیل ہوئی ہے کہ جو منصوبے آپ نے بنائے ہیں اس میں بہتری اور کامیابی اس ہفتے آپ کو نصیب ہونے والی ہے۔ کچھ رشتے امتحان جو لے رہے تھے یا لینے والے ہیں اس کے لیے آپ کو الرٹ موڈ پہ رہنا پڑے گا۔ کچھ بڑے، کڑوے اور میٹھے فیصلے کرنے کے لیے تیار رہنا، کسی بھی چھوٹی یا بڑی محفل میں جانے کے لیے تیار رہنا، چھوٹے اور بڑے سفر کے لیے تیار رہنا۔ یہ ہفتہ آپ کو بہت بیزی رکھنے والا ہے۔ معاملات بظاہر بہت ٹھیک ہیں لیکن ڈیپ اگر آپ چلے جاؤ تو منظر چینج ہو جائے گا، یعنی ابھی جو زندگی آپ جی رہے ہو اس ہفتے میں اس کا بالکل ایک چینج شیڈ دیکھو گے۔ اگر آپ دوسرے ملک میں جانے کے خواب دیکھ رہے ہو تو بہت اچھے خواب دیکھ رہے ہو، اس کی تعبیر آپ کو ویزے کی صورت میں مل جائے گی۔ اگر آپ آلریڈی سبمٹ کر چکے ہو کچھ پیپر تو کہیں سے پیغام آ جائے گا، کام ایکٹیو ہو جائے گا، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اگر آپ زمین جائیداد کا کوئی کاروبار کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، لوہے کا کام کرتے ہو، الیکٹرانک، فوڈ، کپڑا، میڈیا، سوشل میڈیا اور پالیٹکس، کسی بھی فیلڈ میں ہو، قانون کی کسی فیلڈ میں ہو، سرکاری ملازم ہو، تو آپ کے لیے ایک نیا ٹریک آ رہا ہے جس کے اندر آپ ڈبل ڈوز لے سکتے ہو، یعنی ترقی بھی ہے، اس میں فائنانس بونس کے ساتھ بھی ہے، اور ایک اور شاہراہ پہ سفر کرتے ہوئے، یعنی دو سورس آف انکم آپ کے نظر آ رہے ہیں۔ جو بھی پلان کرنا ہے کسی کے ساتھ اس کو فائنلائز حساب کتاب کرنے کے بعد آپ کر سکتے ہو۔ کچھ لوگوں کے رشتوں کو باندھا گیا ہے، ٹورس والوں کو، جو آلریڈی ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے قدرتی طور پہ یہ جو پلانٹ کی ایک تقسیم ہوئی ہے اس میں آپ کے رشتوں کی بندش ختم ہو جائے گی، تو آپ کو کوئی پیسہ ویسہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن یہ وقتی طور پہ ہوگا۔ اب اگر جادو ہوا تو آپ لوگوں کی اولاد کی بندش، آپ لوگوں کے روپے پیسے کی بندش کے لیے ہوگا، اس لیے بہت احتیاط کرنی ہے کسی جاننے والے سے یا ان نون بندے سے کچھ لے کر کھانے پینے، پہننے اور استعمال کرنے سے۔ آپ لوگوں کے لیے جتنی بھی پلاننگ ہے اب آپ اپنے تک ہی رکھیے گا، محدود رکھیے گا، کیونکہ اب آپ کے لیے ایک ایسا سینسٹیو ستارہ زندگی میں آیا ہے کہ جس میں آپ نے ہلکی سی آہٹ کے بعد بھی دیکھنا ہے کہ در خود ہی کھل جائیں گے اور آپ کی بنائی ہوئی کھیر دوسرے لوگ کھائیں گے، یعنی پلاننگ آپ کی، محنت آپ کی جو آلریڈی پاسٹ میں بھی ہو چکا ہے، اور دوسرے لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ جلد بازی سے اجتناب کرنا پڑے گا آپ کو، کوئی ایسا فیصلہ جو شادی بیاہ کو لے کر ہے یا پھر آپ کے کاروبار کو لے کے ہے یا اولاد کی ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، کوئی جلد بازی نہیں کرنی، اس کو سوچ کے کسی عقل کل سے فیصلہ کر کے مشاورت کرنے کے بعد یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ کامیابی بہت سارے پلانٹ میں اس وقت 100% جو دکھائی دے رہی ہے اس کا 90% حصہ تو آپ لوگے ہی لوگے۔ یہاں پہ کچھ لوگ جن کا روحانی سلسلہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو بھی مراقبے کر رہے ہو، تسبیح پڑھ رہے ہو، آپ عبادتیں کر رہے ہو، اس کا صلہ آپ کو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ روپے پیسہ زیادہ ہے، مطلب پیسے کی اچھی خاصی آمد و رفت ہے، اور روحانیت میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہے، اور وہاں پہ آپ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے جس میں بھی آپ جانا چاہ رہے ہو، ملک کے باہر پڑھنا چاہ رہے ہو، آن لائن پڑھنا چاہ رہے ہو، اس میں آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے، بڑی آسانی سے آپ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاؤ گے۔ جن کے ہاں شادیاں نہیں ہوئی، خاندان اور غیر خاندانوں سے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، جو 74.4%، 74.4% تک کامیابی کی دلیل ہے، جو بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ اب آپ لوگوں کے جو اپنے رشتے ٹوٹے ہوئے، مطلب بالکل آخری موڑ پہ پہنچے ہوئے تھے، وہ ختم ہونے کے چانسز آ گئے ہیں، یعنی وہ رشتے صحیح ہو جائیں گے۔ ختم ہونے سے مراد کہ وہ جو ناچاتی تھی، لڑائی جھگڑا تھا، وہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی شخص آپ سے پیسہ لے کر دھوکہ دے سکتا ہے، کوئی شخص آپ کو پرانا مال یا خراب چیزیں بیچ سکتا ہے بہت تیزی سے۔ یہ چیزیں آپ کے ارد گرد آ رہی ہے، اس لیے الرٹ پہ ڈال دیا ہے آپ کو کہ آپ دماغ سے کام لو۔ جادو ٹونا ہونا
بہت بری نظر لگنا اور محبت کو گرہ لگا دینے والوں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے، اس لیے آپ لوگوں کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ اب بہت سارے ستارے آپ کے ارد گرد بڑی تیزی سے ہائی لائٹ ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ جو آپ نے پڑھنا ہے اس ہفتے وہ ہے یا باقیو یا بدیو، یہ دو تصویریں آپ کو پڑھنی ہیں، اور دال مونگ صدقے میں دے دینا، موسمی 5 پھل آپ دے سکتے ہو، سوجی کا حلوہ دے سکتے ہو، لائٹ بلو کلر، پنک کلر اور وائٹ کلر آپ پہن سکتے ہو، یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا، اور صدقے میں آپ اگر کیش دینا چاہو تو وہ بھی دے سکتے ہو، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ابھی بھاری ہے ہمارے پاس جیمنائی جوزا والے، ایک چیز تو یہ اسکرین پہ چل رہا ہے therajaheather@hotmail.com، یہ میری ای میل آئی ڈی ہے، اس پہ اگر آپ لوگ ای میل کرنا چاہو پرائیویٹ میٹنگ کے لیے، کوئی لوح بنوانی ہے، کوئی تعویذ، کوئی نقش، کوئی سٹونز، کوئی لاکٹ، کچھ بھی لینا ہے تو پلیز آپ اسی پہ رابطہ کر سکتے ہو، therajaheather@hotmail.com، آپ کو نمبر دیا جاتا ہے میرے پی اے کا، فون پہ میرے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوتی ہے، آپ پے کرتے ہو، دیٹس اٹ۔ اور میرا ایک اور چینل ہے جس کو سیمی اور میں مل کے رن کرتے ہیں، سیمی میری وائف جو ہیں ان کا چینل ہے سیمیز کچن کے نام سے، اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، سیمی کیانی کو فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ، اور سیمیز کچن جو ہے لائف سٹائل وتھ سیمی شو کا نام ہے، وہ روز ہوتا ہے رات 11 بجے، تو آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہو۔ اب ہے جیمنائی کی باری۔ جیمنائی دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کے دل کو سکون ملنے والا ہے، کیوں؟ دل کے ویرانے سے یادیں جو گزرتی ہیں کبھی، بن کے مہمان دل زار ٹھہرتی ہیں کبھی، بیت جاتا ہے تیری یاد میں دن ہی سارا، اور راتیں بھی اسی طور گزرتی ہیں کبھی، ٹوٹ جائے جو بھرم دل کا تو پھر آنکھوں سے بوند چہرے پہ لہو کی بھی بکھرتی ہیں کبھی۔ تم نے محسوس کیا ہے کہ گھنی چھاؤں تلے سسکیاں پتوں کے ہلنے سے ابھرتی ہیں کبھی، اجڑے لوگوں سے بھلا کون یہاں ملتا ہے، کونج سوکھی ہوئی جھیلوں میں اترتی ہیں کبھی، پلتی رہتی ہے کسی طور نہا خانوں میں، چاہتے سینے میں چپ چاپ بھی مرتی ہیں کبھی، پڑھتا رہتا ہوں میں دیواروں کو تنہائی میں، جب بھی ان پر لکھی تحریریں ابھرتی ہیں کبھی، ہائے خودداری کے بے نام رکھا خود کو خلش، ہستیاں تم سے بھی دنیا سے گزرتی ہیں کبھی، ہستیاں تم سے بھی دنیا سے گزرتی ہیں کبھی، گزرتی ہیں۔ زندگی ہے، کہیں نہ کہیں تو چلتی ہو۔ ہم جیمنائی والے شاید اپنی زندگی کو کسی اور کے ہاتھوں میں سونپ چکے ہیں، ہمارے فیصلے کرنے کے لیے دوسرے لوگ ہیں، ہمیں اداسیاں دینے کے لیے، ہماری زندگی کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں جیمنائی بڑے شاطر ہوتے ہیں، دو برین ان کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، دکھاتے بایا ہے مارتے دایا ہے۔ کہاں کی سچائی ہے؟ ہمیں تو قدم قدم پہ لوٹا ہے لوگوں نے، ہم نے تو اپنے حصے کی خوشیاں بھی دوسروں کے لیے قربان کی۔ کون جانے ان دو دماغوں والے بدھیمان لوگوں کو لوگوں نے کتنے چیتڑے بنا کے نوچا ہے۔ پر اب ایسا نہیں ہوگا۔ جیمنائی آپ لوگوں نے جتنی بھی زندگی کو مشکل طریقے سے دیکھا ہے، اب ایک بات یاد رکھنا کہ وہ بارشیں جو عشق کی ہیں، جو پروردگار کی طرف سے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں اب ہونے لگی۔ اب آپ لوگوں کی کامیابیوں کا ایک نیا سلسلہ بزی شیڈول کے ساتھ اس ہفتے آ رہا ہے۔ ظاہر ہے نئے مہینے میں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، اور یہ مہینہ تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی بہت ساری طاقتیں، خوشیاں، سالگرہیں، یہ وہ سب لے کر آ رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنے سے ستارے روکیں گے، یعنی اب آپ کم خرچ بالا نشی والی سچویشن میں چلے جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کی خواہشیں یہ ہوتی ہیں کہ ملک سے باہر جا کے کوئی بزنس سیٹل کریں، پراپرٹی خریدیں، کام کاج کریں، یا دوسرے شہروں میں جا کے سیٹل ہو جائیں، نیا کاروبار شروع کریں۔ آپ لوگ اپنے بزنس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہو نئے لوگوں کے ساتھ مل کے۔ یہ آپ کی زندگی میں 2021 کا وہ ہفتہ ہے جس میں آپ آنکھیں بند کر کے بڑے فیصلے کر سکتے ہو۔ یہ سب کامیابیوں کے ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کے جو خدشات ہیں ان کو بھلا دو،
ख़त्म कर दो। नाराज़गियों को ख़त्म करके अगर किसी के साथ आपको झुकना भी पड़ रहा है तो आप झुक के उसको कंसीडर कर सकते हो अपनी चीज़ों के साथ, क्योंकि मरकरी ने इस वक्त आपको बड़ी पावर दी है, एनर्जी दी है। आपके ताल्लुकात में इजाफा होगा, कानूनी तौर पे आप बड़े मजबूत हो जाओगे। कुछ लोग जो बड़ी खतरनाक गेम खेल रहे हैं रुपए पैसे की, या किसी के नाम को इस्तेमाल करके अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों का अंजाम बड़ा खतरनाक होगा। तो प्लीज़ अगर आप में से कुछ ऐसे हैं जो किसी और को इस्तेमाल करके उनकी ज़िंदगी को, मतलब होता है ना, बहुत सारे लोग टोपियां पहना रहे होते हैं और बड़े प्यार से टोपियां पहना रहे होते हैं, अगर आप उन नेगेटिव डेट्स में पैदा हुए हो तो प्लीज़ इससे बच जाओ, वरना हाथ में कुछ भी नहीं रहना, सिर्फ आप तन्हा रहोगे। आपको नुकसान कोई नहीं है, तन्हा रहोगे। तो तन्हाई सबसे बड़ा नुकसान है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हेल्थ का बड़ा अमल दखल होता है। सेहत अल्लाह का सबसे बड़ा एक तोहफा है, तो आप अपनी सेहत पे थोड़ा सा फोकस कर लो। आपने जो भी फूड, खाना पीना, दवाई दारू जो भी इस्तेमाल करनी है, उसको आपने एक्सपायरी डेट्स के साथ भी देखना है, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना। एक आइडियल पर्सनालिटी के तौर पे आप उभरने वाले हो, आपकी इज्जत और शोहरत में इजाफा होने वाला है, लोग आपके नाम की मिसालें दिया करेंगे। आपकी हाजिर दमागी और आपके जो भी एक प्लानिंग्स हैं उसको सामने लोग रख के आपको रोल मॉडल बनाएंगे और कहेंगे कि भाई इन जैसा हमने कायनात में होना। मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, फूड, क्लॉथ, जितने भी कारोबार ज़मीन जायदाद और लोहे से जुड़े हुए हैं, आप लोग मीडिया के अलावा बहुत सारी चीज़ें जो भी कुछ काम कर रहे हो उसमें खातिर खा इजाफा है, उलझने कम हैं। अब आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। कोई एक शख्स आपके जो भी ज़ाहिर है बैकअप पे है, उसके साथ ताल्लुक़ बढ़ जाएगा, उसके साथ मेल मुलाकात से आपके गमों पे बहुत सारे मरहम लग जाएंगे। जो एजुकेशन वाले हैं, जितने भी जेमिनी वाले हैं, उन लोगों का एक नया दौर शुरू होगा जिसमें ब्रेन बूस्टिंग के साथ साथ आपकी स्कॉलरशिप, किसी नई जगह पे जाके एडमिशन लेना, ये सब चीज़ें भी आम चीज़ हो जाएगी। काम और करियर के हवाले से देखा जाए तो आप दूसरे कई लोगों के ऊपर भारी होने वाले हो। आपकी कोई मिसाल नहीं होगी। नए कॉन्ट्रैक्ट भी नज़र आ रहे हैं आने वाले दिनों में। आपकी जो शाइस्ता मिजाजी है इसके लोग कायल हो जाएंगे। आपके अंदर एक नई डेवलपमेंट आएगी जो कि चेंज है। काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि जी आपका ये चेहरा तो हमने पहले कभी नहीं देखा है। ज़मीन जायदाद की तकसीम वालों के लिए उनके हक़ में फ़ैसले होने वाले हैं। वीज़ा इमिग्रेशन वालों का जो केस है वो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा तूल पकड़ेगा। उसके बाद ये केसेस आपके सामने आ जाएंगे। कानूनी कोई कार्रवाई करना चाहो तो इस हफ्ते आप कर सकते हो। अदालतों में मुकदमा, बैंक से पैसा लेना या किसी और से उगराई करते हैं ना कि जी हमें वापस मिल जाए, ये सारी चीज़ें वापस मिल जाएंगी। इस हफ्ते आपको कुछ बड़े फैसले करने हैं। कुछ अखराजात होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो फ्यूचर प्लानिंग की इन्वेस्टमेंट के तौर पे है। आप ग्राउंड बेसिस पे काम कर रहे हो, डिजिटल करेंसी पे काम कर रहे हो, स्टॉक मार्केट पे हो, फूड, ऑनलाइन कोई भी बिजनेस कर रहे हो, इवन आप आईटी की फील्ड से भी हो, तो आप लोगों के लिए कामयाबियां बहुत ज़्यादा हैं। अब आप आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हो, लेकिन प्लानिंग क्या करनी है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म खेलना है, आप उस हवाले से बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप लोगों के दोस्तों की तादाद में कमी होना शुरू हो जाएगी, यानी इजाफा नहीं होगा, कमी होगी। सिलेक्शन रह जाएगी कि जो आपके खैर ख्वाह हैं, जो आपके साथ दूर तक चलने वाले लोग हैं, उन लोगों का असर आपकी ज़िंदगी पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जिनकी शादियां नहीं हुई, मनपसंद रिजल्ट मिलेगा, मोहब्बत बढ़ जाएगी। इसमें एक वो फेस आता है जिसमें इश्क झटकों से आपकी ज़िंदगी में आ रहा होता है, तो ये इश्क झटकों से वो आपकी ज़िंदगी में आके आपको तड़पाएगा। कुछ नए रिलेशनशिप भी आपकी ज़िंदगी में शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं जो कामयाबी का बाइस बनेंगे। स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हो तो या गनी हो या मालिकुल मुल्क, ये दोनों तस्बीहें आपको पढ़नी है। इस हफ्ते का विर्द है। खीर दे सकते हो, बकरे की सीरी आप काट के जानवरों को या परिंदों को दे सकते हो। दूध किसी भी खुला या पैकेट वाला किसी गरीब को दे सकते हो, या कैश दे सकते हो। डार्क ब्लू, रेड एंड ग्रे, ये 3 कलर हैं जो आप पहनोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जेमिनी, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए एंड वेलकम कहते हैं कैंसेरियन, जो हमारे प्यारे हैं कैंसर वाले, उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो हमारी जिंदगियों में चल रहा होता है। हम लोग सरतान वाले हैं, मेरे खिलाफ अदालत भी थी जमाने भी, मुझे तो जुर्म बताना भी था छुपाना भी, और अब की बार तो ऐसे कमान खींची है कि तीर ले उड़ा शाना भी और निशाना भी। जो सांप गैर जरूरी थे मार डाले हैं, अब आस्तीने भी सलामत हैं आस्ताना भी। ये महकशों का तवाजुन भी क्या तवाजुन है, खड़े भी रहना सहूलत से लड़खड़ाना भी।
ہمارے شہر کے لوگوں کو خوب آتا ہے کسی کو سر پہ بٹھانا بھی اور گرانا بھی. ہماری کوزہ گری سے جہان واقف ہے، اور اب تو سیکھ لیے آئینہ بنانا بھی. تم اس لیے بھی مجھے اجنبی نہیں لگتے کہ تم سے ایک تعلق تھا غائبانہ بھی. میرا نہیں میرے ایمان کا تقاضا تھا کہ مجھ سے عشق کرے کوئی کافرانہ بھی. کہ مجھ سے عشق کرے کوئی کافرانہ بھی. عشق کے انتظار میں بیٹھے ہوئے لوگ کام، لوگ، دام، ان سب چیزوں کے حصار سے بڑی آسانی سے نکل آئیں گے. جتنے بھی کینسرین ہیں، جتنے بھی سرطان والے ہیں، ان کی زندگی کا جو بھی ایک نیا موڑ ہے، ویک بائی ویک ایک سٹیپ اوپر آ رہا ہے. 2021 میں آپ نے جتنے نشیب و فراز دیکھے ہیں، اب اس میں آپ نے بہت زیادہ کامیابیاں ہی دیکھنی ہیں. اس میں تھوڑی سی دیر کا جو ڈیلے آپ کے لیے آ رہا ہے، وقتی رکاوٹ، اس کو بہت سیریس نہیں لینا ہے، کیونکہ وہ آپ کو اونچا اڑانے کے لیے آ رہے ہیں. اینیمیز لسٹ کا جو اضافہ ہے، یا جو آپ کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں یا آپ کو روکنے کے لیے ڈیلے میں ڈال دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ جس بھی جگہ پہ کام کرتے ہو یا جو بھی جس بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، وہاں پہ آ کے زیادہ پرابلمس کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کو مزید مضبوط کر رہے ہیں. آپ اپنے کام سے لوگوں کو شٹ اپ کال دے سکتے ہو، ان کو مضبوط کر سکتے ہو. جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ دوسروں کے اوپر چھا جاؤ گے. اس ہفتے میں کچھ شہرتوں میں اضافے، دولتوں میں اضافے اور نئی شروعات کے لیے ایک بہت بڑا ویک مانا جا رہا ہے. بہت سارے پلانٹ ایسے ہیں جو نیگیٹو لوگوں کو آپ کے سامنے لائیں گے، ضرور ایکسپوز کریں گے، لیکن اس لیے کہ آپ ان سے کنارہ کشی کریں. اپنا اینگر سنبھال کے رکھنا ہے، ریاکشن نہیں دینا ہے، جس کی وجہ سے آپ بڑا کامیاب ہو سکتے ہو. اور اگر ریاکشن آتا ہے تو بس یہ سمجھ لو کہ اب آپ نے اپنے دشمنوں کو غار سے نکال کے ایک نئی جنگ کا آغاز کیا ہے. رائٹ ناؤ آپ کسی بھی جنگ کا آغاز نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ آپ افورڈ ہی نہیں کر پاؤ گے. اتنا لمبا شیڈول زندگی کا بنایا ہوا ہے، آپ کو اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے اب بڑی ایفرٹ کرنی ہے. لیکن یہ وہ چیز ہے جو دوسرے 50 لوگ مل کے کام کرتے ہیں اور آپ اکیلے 50 لوگوں کا کام کرتے ہو. انرجی بڑھ رہی ہے، توانائی بڑھ رہی ہے، ہیلتھ امپروومنٹ کی طرف جا رہی ہے، دوا دارو کم ہو جائے گی، آپ کی نیند کا جو غلبہ ہے یا وہ چیزیں ہیں وہ تھوڑی بہت رہیں گی، بھوک بہت زیادہ لگے گی، لیکن آپ کی مطلب جو لائف کا پروٹوکول ہے اس میں کمی نہیں آ رہی، اس میں بہتر آ رہی ہے. اور جانچ پڑتال کرنے کے بعد شادی بیاہ کی طرف آپ نے آنا ہے. محبوب کے ساتھ آپ کی آرگومنٹس رہیں گے، ہو سکتا ہے دل میلا ہو جائے. ریلیشن شپ میں بھی تھوڑی بہت بحث مباحثہ ہو رہا ہے، لیکن وہ آپ کی جلد بازی اور بزی شیڈول کی وجہ سے، ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے یا صحیح کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ دل فریب مناظر آپ دیکھو گے بہت جلد. آپ جو اولاد والے ہیں ان لوگوں کی اولاد کے لیے کچھ آسانیاں، کچھ بڑے کانٹریکٹ، کچھ خوشخبریاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، جس سے رنجیدہ دل بڑے خوش ہو جائیں گے کہ چلو ہماری اولاد کے لیے بھی آسانیاں ہو گئیں، چاہے وہ ان کی شادی بیاہ کے حوالے سے ہے یا کام کاج کے حوالے سے ہے. ہیلتھ امپروومنٹ کی طرف جا رہی ہے، تو اس لیے اب آپ کو اپنا فوڈ کا، کھانے پینے کے شیڈول کو بھی کچھ صحیح بنانا پڑے گا. دوستوں کے ساتھ محبت، میل جول آپ کا بڑھنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس میں سلیکشن ہوگی. اس میں کم لوگ اب آپ کی اس گدی پہ بیٹھیں گے جس کو آپ دوستی کی گدی کہتے ہو. کچھ خواہشات پوری ہونے جا رہی ہیں، یہ ہفتہ اس کی ابتدا ہے. سو سیونگ کرنا بھی سیکھ لو. جو بہت زیادہ فضول خرچی ہے، یہ اوور بجٹ ہو رہا ہے، مکان گھر کے اوپر جو لگ رہا ہے، فوڈ کی بہت زیادہ اگر فراوانی ہے تو اس کو تھوڑا سا حصہ آپ کو 25% تک کم کرنا ہے، کیونکہ آگے آپ کو ایک بڑی رقم کی ضرورت پڑنے والی ہے. آنے والے کچھ دنوں میں، نیکسٹ ایئر تک تو یہ بہت زبردست سلسلہ ہے کہ یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوگا جس میں آپ اپنے گھر، اپنی زمین، اپنا پلاٹ یا کوئی بھی ایک چیز بائے کر سکتے ہو. مکان کی ہجرت یا شفٹنگ کے لیے بہت اچھا ٹائم شروع ہو چکا ہے. شادی بیاہ کے لیے بہت اچھا ٹائم شروع ہو چکا ہے. اور غیر خاندانوں میں اور خاندانوں میں بسنے والوں کے لیے 68.2% تک کامیابیاں دکھائی دے رہی ہیں. نئے جگہ پہ ایڈمیشن لینا، کسی نے کوئی کورس کرنا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی بڑی آسانی دکھائی دے رہی ہے. تو آپ لوگوں کو بہت ساری دعائیں دیتے ہیں، اور یہ دعا آپ کو دیتے ہیں جو آپ نے اس ہفتے پڑھنی ہے، یا رعوف ہو یا بر ہو. یہ دونوں تصویریں آپ نے پڑھنی ہیں. کوکنگ آئل یا گھی آپ صدقے میں دے سکتے ہو. پرندوں کو آزاد کرانا چاہو تو کرا سکتے ہو. 1 درجن انڈے اگر کسی غریب کو حصے میں ڈالنا چاہو تو صدقہ کر سکتے ہو، یا کیش دے سکتے ہو. براؤن، یلو اینڈ وائٹ، یہ 3 کلر ہیں جو آپ لوگ جب بھی استعمال کرو گے آپ لوگوں کو فائدہ ہی ہوگا.
गुड लक करते हैं हमारे कैंसेरियन जितने भी दोस्त हैं, और वेलकम कहते हैं उन शेरों को जो आते ही हैं और सबको ढेर कर देते हैं। असद वाले, वाह असद वालों, एक बात याद रखना, ज़िंदगी अब जो शुरू हुई है आपकी, इसमें आपके बहुत सारे मसाइल ख़त्म होने वाले हैं। अब आप लोगों को जो एक बड़ी अचीवमेंट नसीब होनी थी, जो डिले के साथ चल रही थी, इस हफ्ते उसकी इब्तदा हो चुकी है। अब आप जो भी प्लान कर रहे हो, दोबारा से अब आपको लगेगा कि आप जिंदा हो गए हो। जो आज से 7 बरस पहले के लाइफस्टाइल और ज़िंदगी थी, हेल्थ इम्प्रूवमेंट वाली जिन जिन लोगों की थी, उन लोगों को दोबारा से अपने अंदर वो एनर्जी और ताजगी महसूस होगी। आपके पास कुछ करने के लिए होगा। मेल मिलाप, ताल्लुकात या बिजनेस अगर करने वाले लोग हैं तो उन लोगों की तरक्कियां नज़र आ रही हैं, मसाइल कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत लाइट वे में आप दोस्तों के साथ गुफ्तगू करना, क्योंकि इस हफ्ते हो सकता है कि कोई करीबी मिलने मिलाने वाले दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, खून के रिश्ते, किसी को आपकी कोई बात चुभ जाए जिसके बाद रिएक्शन बड़ा भी हो सकता है और वो रिश्ते ख़त्म भी हो सकते हैं और दूर भी हो सकते हैं। सब्र के साथ काम करोगे तो इस हफ्ते कानूनी कार्रवाई जो भी आपने करनी है या आपके साथ हो रही है, उसमें फतह याबी आपको मिलेगी, रुकी हुई रकमें मिल सकती हैं। प्लानिंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। इस वजह से आपको अपने आप को वो हसास तबीयत की वजह से सीक्रेट रखनी पड़ेंगी चीज़ें। आपकी एक आदत जो बहुत अच्छी, जो दूसरों को पता है कि आप दूसरों के राज रखने वाले लोगों में से होते हो। आप अल्लाह और रसूल के करीब, यानी जो रूहानी तरीके से चलने वाले हैं, वो बहुत करीब होते हो। तो ये जो गुफ्तगू रहती है आपकी रब से, इसी ने आपको ज़िंदगी और सेहत दी हुई है। अब आप नामवर, जाने पहचाने लोगों में शुमार होने लगोगे अगर आप किसी एक ऐसी फील्ड में या उसके हिस्सेदार हो। आप लोगों की जो भी सिलेक्शन है उसमें आप लोगों को अब नए लोग इर्द गिर्द मिलेंगे। आना जाना, छोटे बड़े मुल्कों में सफ़र करना, वीज़ा इमिग्रेशन का हल हो जाना, ये इस हफ्ते में पॉपअप हो रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे लियो वाले, उन लोगों के लिए आसानियां हैं अचीवमेंट करते हुए, उन लोगों के लिए करियर का भी बूस्ट है और आप लोगों की एजुकेशन के लिए भी एक लंबा कामयाबियों का सिलसिला है। ब्रेन बूस्टिंग होते हुए आप लोगों को साथ साथ जॉब करने की भी इजाज़त मिल जाएगी, यानी सितारों की तरफ से। और अब वो रिवायती तरीक़ों से अब आगे नहीं चलोगे, अब आपको बहुत सारी कामयाबियां मिलेंगी। बहुत सारे लोग आप पे नुक्ताचीनी करेंगे, कुछ अपने आपके ऊपर उंगलियां भी उठाएंगे, लेकिन आपने अपनी टस से मस नहीं होनी। आप अपने आप को जिस तरह से लोगों के सामने रोशनास करा रहे हो, वैसे ही आप चलते रहो। आपके रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं और आप लोगों की हेल्थ की, जैसे मैंने कहा, इंप्रूवमेंट हो रही है। इस वजह से थोड़ा सा आप लोग एक्टिव अपने आप को महसूस करोगे, लेकिन थकावट भी होगी। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है। कोशिश करो जो फिज़िकल काम है वो, अगर आपकी तबीयत नासाज है तो वो उनमें ज़्यादा हिस्सा मत लो, एक्टिविटीज़ मुलतवी कर दो। ये याद रखना कि कुछ नई डिस्कवरी करोगे, कुछ नया काम अगर शुरू करना चाहो तो उसमें कामयाबी है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट में भी कामयाबी है। और दूसरे मुल्कों में जाकर रिहाइश पजीर होने वाले लोगों के लिए, वीज़ा इमिग्रेशन वालों के लिए, ये फाइनलाइज पोजीशन पे आने वाले कुछ सितारे हैं जो कि आप लोगों को बड़े पे करके जाएंगे। अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हो, बैंक से कर्जा लेना चाहते हो, कोई भी नई चीज़ बाय एंड सेल करना चाहते हो, तो वन ऑफ द बेस्ट टाइम है लियो वालों। आप लोग अपना ये कर सकते हो। धोखा फरेब कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। आप लोगों के लिए जहाँ पे तलाक वाला सिलसिला जिन लोगों का चल रहा है, सबका नहीं, क्योंकि लियो वालों की ज़िंदगी अब बेहतर पैटर्न पे चलना शुरू हो गई। तो जिन लोगों की तलाक वाला सिलसिला चल रहा था, उन लोगों की ये वाइंड अप वाली पोजीशन पे चली जाएगी बात, यानी अब न्यू रिलेशनशिप पॉपअप होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो बच जाओ तो लियो वालो, जैसे ये खातून कर रही है ना शेर की तरह, ये स्क्रीन पे नज़र आ रही है आपको इसी तरह क्रिएटिव बनना है। तो लियो वालों को हम वजीफ़ा बताते हैं। वजीफ़ा है आपका इस हफ्ते का, या बातिनो या अव्वलो, ये पढ़ना है। आप पुराने कपड़े सदके में दे सकते हो, दाल माश दे सकते हो काले वाली, 14 रोटियां कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी देना चाहो, और कैश भी दे सकते हो। और पर्पल, ऑरेंज एंड पिंक, ये 3 कलर आपके पास होना ज़रूरी है, जिसको आप पहनोगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। लियो वालों, बेस्ट ऑफ लक एंड वेलकम कहते हैं हम वर्गो वालों को, जो हमारे प्यारे वर्गो वाले हैं, उन लोगों की ज़िंदगी में पहले कमरे से अलमारी निकलती थी, बाद में हर एक याद तुम्हारी निकली थी। दरवेशी के दावे करने वालों की एक एक जेब से दुनियादारी निकली थी। राजकुमार के आंसू देखने वाले थे जिस हालत में राजकुमारी निकली थी। जिसको हमने चोर बना के पेश किया, उसके कब्जे से लाचारी निकली थी। वो मलबा भी उसने हम पर डाल दिया
جس ملبے سے لاش ہماری نکلی تھی، اس نے سارے گھر کا ستیہ ناش کیا ان ہونٹوں سے جو چنگاری نکلی تھی۔ نہ کوئی رابطہ، میسج، نہ کال، خیر تو ہے؟ کہاں پہ گم ہو میرے خوش جمال، خیر تو ہے؟ ابھی تو عمر نہیں ہے تمہارے جھڑنے کی، ابھی سے ڈھلنے لگے خد و خال، خیر تو ہے؟ میری تو خیر ہے، تم کیوں اٹھائے پھرتے ہو کسی کا ہجر، کسی کا وصال، خیر تو ہے؟ ہمیں تو ایک بھی میسر نہیں تھا صحرا میں، تمہارے شہر میں اتنے غزال، خیر تو ہے؟ اور اتنی دیر میں آنکھیں چھلک پڑی اس کی، میں پوچھنے ہی لگا تھا سوال، خیر تو ہے؟ تو بات بات پہ کہتا تھا تیری خیر نہیں، کہاں گیا تیرا جاہو جلال، خیر تو ہے؟ فقیر موج میں آئے نہیں کئی دن سے، اور اس پہ رقص نہ کوئی دھمال، خیر تو ہے؟ خیر تو ہے نا؟ سمبا، آپ لوگوں کی زندگی میں صرف خیر ہی ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے برگو، آپ لوگوں کے لیے اب خیر و عافیت میں بہت ساری لذتیں آپ اپنی زبان کے ذائقوں میں شامل کرنے والے ہو، بہت سارے مسائل کور ہو رہے ہیں، الجھے ہوئے دھاگوں کا سرا ڈھونڈنے والوں کے لیے ایک نیا ہفتہ ہے، بہت بزی، آرام کے لیے تھوڑا سا ٹائم زبردستی نکالنا ہوگا، ہیلتھ امپروومنٹ کی طرف جا رہی ہے، رویے میں تھوڑا سا سخت گیر مادہ نظر آ رہا ہے، یعنی کہ سخت غصہ ٹائپ کی چیز مختلف لوگوں پہ، لاؤڈ نہیں ہونا، کنٹرول کرنا ہے، جو ہی غصہ ہے میری یہ بات یاد رکھنا، جس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ کو، محبت کی فراوانی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہے، جس پہ قابو کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جذباتی نظر آ رہے ہو، کچھ بڑے فیصلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو کاروبار اور ریلیشن شپ کے حوالے سے، جو شادی شدہ لوگ ہیں جن کے ریلیشن شپ ہے ان میں بوسٹنگ 17% مور آئے گی، یہ 90 کو چیر پاڑ کے نکل جائے گی، اور ایک فیملی خوشگوار جو ہے فیملی کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، اولاد کی خوشیاں دیکھنے کے لیے یہ ہفتہ ایک بڑا اہم ہفتہ ہے، تھوڑے سے رویے میں لچک لے کر آنا، کیونکہ بہت زیادہ اسٹرکٹ اگر آپ ہوتے ہو تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن ان کا ہونا بڑا ضروری ہے ہماری زندگی میں، اور وہ آپ بھول جاؤ گے، اگنور کر بیٹھو گے، جادو ٹونا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، فدیاسی ایک ستارہ ہے جو کہ آپ لوگوں کو الرٹ پہ ڈال رہا ہے کہ کسی بھی شخص سے کچھ لے کے کھانے پینے میں آپ کی عافیت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز، کوئی عطر، کوئی پرفیوم، کوئی میک اپ کی چیز کسی اور نے دی ہے اور وہ لگانے میں بھی آپ کی خیر نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو اس ہفتے نظر بد سے اور جادو سے بچنا ہے، بڑی اور چھوٹی محفلوں میں جہاں بہت مجبوری ہو وہاں جانا ہے، ورنہ جانے سے گریز کرنا، آپ لوگوں کے اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن فائنینشیل سٹیٹس بہت سٹیبل ہو رہا ہے، اس میں بھی کامیابیاں ہیں، زمین جائیداد کے بیچنے والے، نیا کاروبار شروع کرنے والے، جوائنٹ وینچر کرنے والے، ڈیجیٹل کرنسی، میڈیا، پالیٹکس، فوڈ، کسی بھی فیلڈ میں آنے والوں کے لیے 10 ٹائمز زیادہ پروفٹ ریشو دکھائی دے رہا ہے، انعامی اسکیموں میں حصہ نہیں لینا ہے، جو سالڈ کام ہے صرف اسی کی طرف جانا ہے، چھوٹے اور بڑے سفر کے لیے تیار رہنا، کسی سے ملاقات آپ کی زندگی کو بدل دے گی، آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں ہیں، ٹینشن والی جو پوزیشن ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت رہی ہے، اب وہاں بھی تھوڑا سا ہلکا ہاتھ آ رہا ہے، آپ لوگ اپنی تدبیر سے کچھ خاص فیصلے کرو گے جس سے آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کی زندگی میں صرف راحتیں بن جائیں گی، زمین جائیداد خریدی جا سکتی ہے، آپ لوگ کسی اور ملک میں رہائش پذیر ہونا چاہو تو آسانی سے آپ کا ویزا امیگریشن کا سلسلہ ہو سکتا ہے، بیٹھے بٹھائے بہت تیزی آ جائے گی، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے زندگی چھوٹی پڑ گئی ہے، آپ لوگوں نے اپنی ہیلتھ کا خاص خیال رکھنا ہے، امپروومنٹ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی، خاص غذا ہی کھانی پڑے گی آپ کو، اگر آپ بہت زیادہ تیزی سے وزن بڑھانے والے لوگوں میں شمار ہو رہے ہو تو کسی بھی طریقے سے آپ کو اپنے وزن کو نیچے لانے کی کوشش کرنی ہوگی، کاروبار میں جہاں فائدہ ہو رہا ہے وہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ رقم بینک سے اگر لینا ہے تو وہ چیز بھی بڑی فائدہ دے دے گی، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں، آپ لوگوں کے لیے بہت مزید ترقی والی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، اب آپ لوگوں پہ الزام تراشی ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے، کوئی بندہ آپ پہ الزام لگائے گا جس سے آپ تھوڑے سے رنجیدہ بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہو، عدالتوں میں چلنے والے مقدموں میں کامیابیاں دکھائی دے رہی ہیں، جتنے بھی ورگوں والے ہیں
اینگری برڈ نہیں ہیں لیکن تھوڑا پھر بھی کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ کوئی آپ کی تلخ بات کسی کے دل پہ اثر بھی کر سکتی ہے۔ شریک سفر اور محبوب کے ساتھ تعلقات میں اضافہ جہاں ہو رہا ہے، وہاں آپ لوگوں کو کراس کرنے کے لیے، ڈینجر زون میں لانے کے لیے بھی لوگ ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی عزت و شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا جو بھی تصوف کی دنیا میں ہے، مراقبہ کرنے والے، عبادتیں کرنے والے، وہ تھوڑا سا اور ہائی لائٹ کر لو اور اپنی زندگی کو آسان بناؤ۔ یا مقدم ہو یا سمد ہو، یہ دونوں تسبیحاں آپ لوگوں کو اس ہفتے پڑھنی ہے۔ ورگو، چاول پکے ہوئے یا کچی صورت میں آپ دے سکتے ہو صدقہ، چنے کی دال دے سکتے ہو آپ، سویٹس میں گڑ، چینی، براؤن شوگر، مٹھائیاں کچھ بھی دے سکتے ہو، چاکلیٹس وغیرہ، منی دے سکتے ہو، کیش دے سکتے ہو۔ ڈارک گرے، یلو اینڈ ریڈ کلر، یہ 3 کلر ہیں جو آپ پہنو گے تو آپ لوگوں کے لیے بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ تو ورگو، بیسٹ آف لک آپ لوگوں کو کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں، اور ویلکم کہتے ہیں ہمارے پیارے لیبرا والے لیبرا والے تو ہمارے ہے کچھ کامیاب لوگ ہیں جو دیکھ سکتے نہ تھے، آئینہ بنا رہے تھے، یقین تھا نہیں لیکن یقین دلا رہے تھے۔ طبیب چیخ رہا تھا کہ عشق لا حاصل ہے، مگر یہ لوگ مجھے اور کچھ بتا رہے تھے۔ ملا رہا تھا میں دریا کو جب کناروں سے، بہت سے لوگ ابھی کشتیاں بنا رہے تھے۔ تمہاری نیند میں تھوڑا خلل تو پڑنا تھا، ہمارے خواب کسی اور کو بھی آ رہے تھے۔ یہ شہر آگ بجھانے میں جب لگا ہوا تھا، ہم اپنے گاؤں کو سیلاب سے بچا رہے تھے۔ اگر یہ سچ ہے کہ تو محو گفتگو نہیں تھا، تو پھر یہ تیر بتا کس طرف سے آ رہے تھے؟ فقیر موج میں آئے ہوئے تھے، رات گئے، خدا کے سامنے بیٹھے خدا بنا رہے تھے۔ خدا کے سامنے بیٹھے خدا بنا رہے تھے۔ جن لوگوں سے آپ کا پالا پڑا ہے، وہ آپ کی زندگیوں میں کچھ ایسا ہی کام کیے جا رہے ہیں۔ جو آپ کے ارد گرد کے امتحان والی کیفیت کے لوگ تھے، ابھی کچھ امتحان اور باقی تھا، لیکن ستاروں نے کروٹ لی ہے اور زندگی میں محبت اور عشق کی برسات ہو گئی، روپے پیسے کی برسات ہو گئی، رکے ہوئے کاموں کا چلنا شروع ہو گیا۔ آپ لوگوں کے ریلیشن شپ کی ایک نئی جو سطح ہے وہ سٹارٹ ہو گئی۔ بے چینی کا غلبہ رہے گا، جو محبت کرنے والے ہیں، جو ریلیشن شپ میں ہیں، ان کی چاہتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ نئی چیزوں کی آمد و رفت، خرید و فروخت کا سلسلہ اس ہفتے دکھائی دے رہا ہے۔ آپ لوگوں کے رکے ہوئے کام، کانٹریکٹ، رکی ہوئی رقمیں بہت تیزی سے اپنے انجام کو پہنچیں گی، جو بڑی خوشائند ہوں گی۔ اولاد کی طرف سے فکر مند ہونے والے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہوں گی۔ ان کی شادی بیاہوں کے سلسلے، ان کے روزگار، تعلیموں کے سلسلے آپ لوگوں کو بہت پے کر کے جائیں۔ بہت سارے لوگ آپ کے اگینسٹ کچھ پلان کر رہے ہیں، کچھ قریبی لوگ جو آپ لوگوں کو بہت زہریلے مقام پہ لا کے چھوڑیں گے، جس سے آپ کا موڈ سوئنگ کرتا رہے گا۔ اس پورے ہفتے میں غصہ بھی کہیں کہیں آئے گا اور خاموشی کا غلبہ زیادہ رہے گا۔ لیکن ان سب چیزوں کے اوپر اگر کوئی ظاہر ہے شیڈو کر جائے گا تو وہ آپ کا محبت کا سلسلہ ہے، جو فشار خون کے اندر لو سیلز بھر چکے ہیں، اس سے آپ اپنے آپ کو بڑا ہلکا محسوس کرو گے اور بڑا قیدی محسوس کرو گے۔ جن لوگوں کی شادیاں ٹوٹ رہی ہیں ان لوگوں کے لیے ڈیلے میں چلا جائے گا، شادیاں نہیں ٹوٹیں گی۔ جو لوگ شادی کے انتظار میں ہیں، غیر خاندانوں میں آپ لوگوں کے رشتے طے ہو جائیں گے۔ آنے والے دنوں میں آپ کی زندگی ایک بڑا کروٹ لے گی، ایک بڑے امتحان کی سطح پہ آپ کھڑے ہو جاؤ گے، جس میں آپ کو قربان کرنے کے لیے کسی چیز کو پیش نہیں کرنا پڑے گا، آسانیاں ہوں گی۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کچھ خاص انعامات کی صورت میں دے گا۔ آپ کا وہ جو اس کی طرف ایک خوف یا عشق کی ایک آمد ہوتی ہے، مراقبہ یا جو بھی عبادتیں ریاضتیں کرتے ہو، اس کا 100% 24 گھنٹے مسلوں پہ بیٹھنا ضروری نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے، وہ شائستگی، وہ ادب کا مقام جو آپ کو ایک خاص مقام پہ لائے گا، اور آپ کے رکے ہوئے کام ہو جائیں، یہ اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کے رکے ہوئے کام بڑی تیزی سے اپنی منزل کو جائیں گے، کیونکہ اب آپ سے کچھ اور کام لیا جائے گا۔ آپ لوگوں کے لیے سفری دستاویزات کا تیار ہونا ضروری ہے۔ یہ کچھ لوگ ہیں، سب ڈیٹس کے لیے نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے لبرا والے جو ہیں ان لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ ویزا امیگریشن کے معاملات اچھے ہو رہے ہیں۔
آپ لوگوں کی عدالتوں میں یا کسی بھی ایسے قانونی چکر میں اگر آپ لوگ پھنسے ہوئے ہو تو وہاں آپ لوگوں کے لیے بڑی خوشخبریاں دکھائی دے رہی ہیں. اور یہ یاد رکھنا کہ تھوڑا بہت آرگومنٹ محبوب کے ساتھ اگر آپ کے ہوتے ہیں تو اپنی زبان کو بند رکھنا، دل کو وسیع رکھنا، تاکہ آپ لوگوں کی جہاں محبتیں عروج پہ جاری ہیں وہاں پہ کوئی اس کو گڑھے میں نہ دھکیل دے. آپ لوگ جتنی بھی بہنیں ہیں جن کی اولاد نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کنسیو کرنے کے لیے بدھ کا دن، جمعے کا دن اور اتوار کا دن، یہ تینوں دن بہت ہی زبردست ہیں. لطف اندوز ہوں گے آپ اپنے شریک سفر کے ساتھ. آپ لوگوں کو زندگی میں دستک دینے والے کچھ اور لوگ بھی آئیں گے، لیکن اگنور کا بٹن دبانے کے بعد آپ کو آگے چلنا پڑے گا. اور ہمارے جتنے بھی لیبرا والے ہیں ان لوگوں کو جو تسبیحاں پڑھنی ہیں وہ ہے یا ماجدو یا حیو. دودھ صدقے میں دے سکتے ہو کھلا یا پیکٹ والا، رائس دے سکتے ہو، فوڈ 3 لوگوں کو دے سکتے ہو، کھانا کھلا سکتے ہو، یا کیش دے سکتے ہو. تو کیش اگر دینا ہے یا دے چکے ہو تو بہت اچھا ہے اس ہفتے کا صدقہ. اور وائٹ، گرین اینڈ ڈارک بلو یہ 3 کلر ہیں، جب آپ پہنو گے تو آپ لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. تو بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. اسکارپیو ہیں ہمارے ساتھ، یعنی عقرب والے. عقرب والے آپ لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ جو ڈینجر زون میں سفر کرنے والے لوگ تھے، آپ لوگوں کے لیے کامیابیوں کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے. یہاں آپ لوگوں کو اب لوگوں کی منتیں کرنی نہیں پڑیں گی. اب آپ لوگ اپنا باس خود بن جاؤ گے، آپ لوگ اپنی راہیں خود نکالو گے. جتنا ہارڈ ورک کر رہے ہو دن رات ایک کر دیا کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ آسانی آئے، وہاں سے اب تناؤ کا وقت ختم ہو رہا ہے، کچھ نیا پن ہو رہا ہے، کچھ آسانیاں آ رہی ہیں. کہیں سے قرض برض لینے کے لیے ٹائم بہت اچھا ہے. عدالتی کاروائیاں چلنے کے لیے، قانونی الجھنیں ختم ہونے کے لیے یہ ایک بہترین ہفتہ ہے. دوسرے ملکوں میں اگر آپ لوگ پلان کرنا چاہ رہے ہو تو بہت اچھا آپ کے لیے ہو جائے گا سفر، رہائش اور یہاں سے امیگریشن والا جو سلسلہ ہے. آپ کی برین کیپیسٹی یعنی جو برین بوسٹنگ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسکالرشپ مل سکتی ہے. کسی بھی کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہو، سبجیکٹ چینج کرنا چاہو تو اسی ٹائپ کے بہت سارے کام اس ہفتے میں بھی سر فہرست ہیں. آپ لوگوں کے لیے جنہوں نے ایگزام دیے ہیں خوشخبری ہے کہ اچھے نمبروں میں کامیابیاں دکھائی دے رہی ہیں. جاب اپرچونٹی جن کے پاس نہیں تھی ان کو نوکری مل جائے گی. اگر آپ لوگ انٹرویو دے چکے ہو، نہیں دیا تو جلد از جلد آپ لوگ انٹرویو دے دو، کیونکہ یہاں سے اب آپ لوگوں کے لیے روپے پیسے کی فراوانی والا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اور اگر آپ لوگ کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر رہے ہو جس میں دل برداشتہ ہو چکے ہو، خوش نہیں ہو، تو آپ لوگ سوئچ کرنے کے لیے تیار رہو. کسی بھی جگہ اپلائی کرو اور آپ کو پہلے سے زیادہ پے اسکیل اور سکون مل جائے گا. روزمرہ کے کاموں سے اگر تھک چکے ہو تو کوئی ایک دن آپ اپنی فیملی کے ساتھ بتا سکتے ہو تفریح مقام پہ، لیکن پھر بھی آپ اپنی ہیلتھ کا خاص خیال رکھ لو. جو بظاہر تو بڑی ہیلتھی نظر آ رہی ہے لیکن ان سائڈ دل تھکا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھو کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جن میں قدم نہیں تھکتے، دل تھک جاتے ہیں. تو یہ دل تھکنے والی سچویشن سے نکلو، تھوڑا ٹائم دو گے اپنے آپ کو اور فیملی کو تو بہت اچھا ہوگا. اپنے پیرنٹس کی ہیلتھ کا خاص خیال آپ کو رکھنا ہوگا، شریک سفر کی ہیلتھ کا خاص خیال رکھنا ہوگا. کچھ نئے لوگ آپ کی زندگیوں میں دستک دینے کی کوشش کریں گے جس سے ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات بگڑ بھی جائیں. تو ہر کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا. اس ہفتے کے اختتام سے پہلے ایک بڑی خواہش آپ کی پوری ہو چکی ہوگی. بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں، محبت میں اضافہ ہوگا. آپ لوگ اپنی جو روحانی ایک طاقت ہے اس کو تھوڑا پیچھے پھینک رہے ہو، آپ اپنے آپ کو ہلکا لے رہے ہو. آپ تھوڑا سا اسٹرانگ کر لو اپنے آپ کو. جو بھی چیزیں بھول چکے ہو، منتیں، مرادیں، نوافل، اس کو جلد از جلد پورا کرنے کی کوشش کرو. اور آپ لوگوں کے لیے رومانٹک ہفتہ مانا جاتا ہے، تھوڑا رومانس اور پیار سے بھرپور ہفتہ ہے. جو اولاد نرینہ کے لیے ترس رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کنسیو کرتا ہوا یہ ہفتہ بدھ اور جمعے کے دن بہت ہائی لائٹ کر رہا ہے. آپ لوگوں کو کچھ پرانے ڈیپٹ دینے پڑیں گے، کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو ضرورت سے زیادہ تنگ کر رہی ہیں، ان کا حساب کتاب دینا پڑے گا. اور آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آنے والے دنوں میں آپ دوسروں سے زیادہ شہرت والے ہو، عزت والے ہو، نئے کانٹریکٹ میں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہو. زمین جائیداد اور مکان کی تبدیلی اور خرید و فروخت بھی آپ لوگوں کے لیے بہت اسپیشل رہنے والی ہے. میرے پیاروں، آپ لوگوں کے لیے اس ہفتے جو خاص چیزیں ہیں وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں. یا موید ہو یا متین ہو، آپ گوشت دے سکتے ہو ہڈی والا، بغیر ہڈی کے جانوروں، پرندوں یا انسانوں کو کھیر بنا کے صدقے میں دے سکتے ہو، بیسن دے سکتے ہو، یا سکہ راج الوقت سب سے بیسٹ جو ہے کیش. اور بلیک، براؤن اینڈ اورنج 3 کلر میں سے کوئی بھی ایک کلر اسکارپیو والوں پہنو گے تو آپ لوگوں کے لیے بڑی راحتیں، بڑی آسانیاں ہو جائیں گی. بیسٹ آف لک کرتے ہیں آپ کو اور ویلکم کہتے ہیں سیجیٹیریس کو، ہمارے پیارے کاس والے. کچھ لوگ جو کاس والے، ان لوگوں کی زندگی میں کچھ ایسا ہے، مسٹری سی فلیور آ رہی ہے.
कुछ ऐसा है कि जो दूसरे लोगों की ज़िंदगी में नहीं हो रहा। आप सेजिटेरियस वाले, खौस वाले जितने भी हैं आप लोगों की ज़िंदगी में चमक दिखाई दे रही है। सितारे ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी आपको दे रहे हैं, जिससे थोड़े हाइपर भी रहोगे, वो सब सभी रहेगा, लेकिन एक्टिव हो जाओगे। अब आप मंजूर नज़र हो जाओगे, दुनिया को नज़र आओगे। आप जिस फील्ड में भी हो जिसमें इज्जत शोहरत कंपटीशन का टाइम है, उसमें सरे फहरिस्त टॉप 5 लोगों में आप शुमार होगे। यही हाल स्टूडेंट्स का भी होगा कि वो भी ब्रेन बूस्टिंग की वजह से, तालीमी काबिलियत की वजह से, आइडियाज़ की वजह से आप बेहतरीन 5 बेस्ट स्टूडेंट्स में आपका शुमार होगा, जिसमें स्कॉलरशिप का मिलना, वजीफ़े का मिलना एक आम सी चीज़ हो जाएगी। नौकरी को स्विच करने वालों के लिए पीर का दिन और जुमेरात का दिन बड़ा अहम है। आप लोगों के लिए आसानियाँ दिखाई दे रही हैं वीज़ा और इमिग्रेशन को सबमिट करने, हासिल करने और लेटर का जिसका इंतज़ार था उसका मिलने का। अदालतों में जो मुकदमे चल रहे हैं वो फिर डिले हो रहे हैं, अभी आपको उसका जवाब नहीं आएगा, लेकिन इख्तिताम से पहले ही यानी आपको पता चल जाएगा कि आपके ही हक में फ़ैसला होने वाला है। रंजीदा हैं जो लोग अपने रिश्तों की वजह से, उन लोगों की शादी ब्याह के सिलसिले बड़ी तेज़ी से उनके दिमाग में आ जाएंगे, रिश्ते भी आ जाएंगे और आप लोग उनमें से किसी एक को फ़ाइनल करना। मैं जानता हूं कि बड़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि आप दी बेस्ट होते हो तो आपके लिए इंतखाब भी दी बेस्ट का ही होना चाहिए। जो इस वक्त नैले और मैले किस्म के रिश्ते आ रहे हैं उनमें आप हाँ नहीं करोगे या करोगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को ढेरों खुशियाँ मुक़द्दर बनने जा रही हैं। नया सफ़र आप लोगों को एडवांस में कांग्रेचुलेशन मुबारक दे रहे हैं। कुछ नए लोग बिज़नेस कम्युनिटी के या कारोबार लेकर आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आइडियाज़ लेके, जिससे परवान चढ़ेगा आपका ये पैसा, धन दौलत और बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। एक तरफ आपके ऊपर इल्ज़ाम तराशी भी हो रही है जो आप लोगों को बड़ा बेसुकून कर देगी। आप लोगों पे कोई झूठा इल्ज़ाम या कोई भी जो भी बात होती है जो आप किसी जगह कर चुके हो, उसे तोड़ मरोड़ के बयान किया जाएगा जिससे लड़ाई झगड़े का खदशा है। तो प्लीज़ अपनी ज़बान को बंद रखना, कोई ज़रूरत नहीं है पॉइंट आउट करने का किसी को। इस हफ्ते आप कहीं फैमिली के साथ अपना टाइम बिताते हुए नज़र आ रहे हो और बैंक से कर्जा नहीं लेना है। वैसे लेना चाहो तो बुरा नहीं है, लेकिन अभी आपके पास अपने बिजनेस से, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम से भी पैसा अच्छा खासा आना शुरू हो जाएगा, तो आपको फालतू का बोझ अपने सर के ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जादू करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते जो दिन है, हफ्ते वाला दिन, हफ्ते को दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक, रात 8 बजे तक आपको अगर कोई बेवकूफ़ बना रहा है, कोई गिफ्ट कर रहा है, कोई खाने पे बुला रहा है, तो कोशिश करना, अवॉइड करना। अगर आपको शक है कि वो 2 नंबर लोग हैं या आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, ये सिर्फ उसी सूरत में है, हर बंदा आपके लिए ऐसा नहीं करेगा। अब जो लोग कैद में हैं, जो जेलों में हैं, उनके लिए रिहाई का बंदोबस्त हो रहा है। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ कर देगा। आने वाले दिनों में मुकदमे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं और आप कामयाबी के सबसे ऊंचे मकाम पे जा रहे हो। जिन बहनों की औलादें नहीं हैं वो कंसीव भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी औलादे नरीना और बेटियों की एक फरावानी, और ट्विंस की सूरत में भी आप कंसीव कर सकते हो। स्क्रीन पे जो देख रहे हो आप, ये तस्बीहां पढ़ना ज़रूरी है। या कवि हो या शहीद हो, ये दोनों तस्बीहां आपने पढ़नी है। बर्ड फूड 12 जो अंडे हैं ये दे दो, आटा दे दो किसी को, या कैश दे दो। सी ग्रीन, पिंक एंड लाइट ब्लू, ये 3 कलर हैं जो आप जब भी पहनोगे आपके लिए आसानियां होंगी। और सजिटेरियस, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। बहुत सारी दुआएं, अल्लाह आपको बहुत कामयाबियां अता करें। और हमारे प्यारे कैप्रिकॉर्न यानी के जद्दी वाले, मैं सच कहूं पसे दीवार झूठ बोलते हैं, मेरे खिलाफ मेरे यार झूठ बोलते हैं। मिली है जब से उन्हें बोलने की आजादी, तमाम शहर के अखबार झूठ बोलते हैं। मैं मर चुका हूं, मुझे क्यों यकीन नहीं आता, तो क्या ये मेरे अज़ादार झूठ बोलते हैं। ये शहरे इश्क बहुत जल्द उजड़ने वाला है, दुकानदार और खरीदार झूठ बोलते हैं। कदम कदम पे नई दास्तां सुनाते हैं, कदम कदम पे कई बार झूठ बोलते हैं। बता रही है ये तकरीब मिंबर और महराब के मुत्तकी और रयाकार झूठ बोलते हैं। मैं सोचता हूं कि दम लें तो मैं उन्हें टोकूं, मगर ये लोग लगातार झूठ बोलते हैं। कोई मजनू कोई फरहाद बना फिरता है, इश्क में हर कोई उस्ताद बना फिरता है। जिससे ताबीर की एक ईंट उठाई न गई, ख्वाब के शहर की बुनियाद बना फिरता है। पहले कुछ लोग परिंदों के शिकारी थे यहाँ, अब तो हर आदमी सयाद बना फिरता है। धूप में इतनी सहूलत भी गनीमत है मुझे, एक साया मेरा हमजाद बना फिरता है।
باغ میں ایسی ہواؤں کا چلن نام ہوا، پھول سا ہاتھ بھی فولاد بنا پھرتا ہے، نقش بر آب تو ہم دیکھتے آئے لیکن نقش یہ کون سا برباد بنا پھرتا ہے۔ آپ کو کسی نقش کو برباد ہوتے ہوئے دیکھنے کی جو تمنا تھی وہ تمنا پوری نہیں ہوئی، کیونکہ اب آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ کسی دشمن کا انجام بھی دیکھ پا، کیونکہ کامیابیوں کا ایک نیا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ پروردگار نے جوڑ دیا ہے۔ عزت و شہرت میں اضافے کے ساتھ ساتھ فائنانس میں اضافہ، یہ ہفتہ اولاد کی خوشیوں کی فراوانی کا اضافہ، اس میں بہت زیادہ سکون، لوگوں کی طرف سے گفتگو کا خاص انعام، یعنی آپ سراہے جائیں اس طرف کا خاص انعام آپ کے حصے میں آئے گا۔ ہیلتھ میں امپروومنٹ ہو رہی ہے، بہت زیادہ جو فوڈ اور کیلوریز کا مسنگ پارٹ ہے آپ کی باڈی میں، وہ اپنے جی پی اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کے بعد آپ کو اس کو صحیح پیٹرن پہ لانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگ کوئی عدالت میں مقدمہ کر رہے ہو یا چل رہا ہے تو اس میں کامیابی ملنے والی ہے آپ کو۔ آپ لوگوں کے کاروبار کے حوالے سے بہت جلدی بڑی تبدیلی آئے گی۔ کسی کے ساتھ مل کے فہرست بنا لو کہ اب آپ کو کون کون سے کام کرنے ہیں۔ اگر آپ نوکری، آن لائن بزنس، فوڈ، کلاتھ، میڈیا، سوشل میڈیا، پالیٹکس، قانون، کوئی بھی بزنس ہے، سرکاری ملازمت کا، ہوائی سفر یا جو زمین جائیداد لینڈ اینڈ پراپرٹی سیل اینڈ بائی کا ہوتا ہے، ان لوگوں کو 85% تک پروفٹ ہونے کے اندیشے دکھائی دے رہے ہیں ستاروں میں۔ نئی راہیں کھل جائیں گی، آپ کا تعلق محبوب کے ساتھ اسٹرانگ ہونے جا رہا ہے۔ ونس اگین آپ لوگ اس دلدل سے نکل کے محبتوں کے ایک شاندار سے باغ میں بھاگتے ہوئے گانے گاتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ آپ لوگوں کی جتنی بھی زندگی میں ریسرچ یا ایجوکیشن ہے اس کا سرا اب نظر آئے گا اور پھل ملے گا۔ اسکالرشپ مل رہی ہے ان اسٹوڈنٹس کو جو ابھی پڑھ رہے ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ذرا دور تک کا سفر کریں۔ آپ لوگ اگر جاب کر رہے ہو تو آپ لوگوں کے باسز آپ کو ترقی دے دیں گے، بونس مل سکتا ہے۔ آپ لوگ جاب سوئچ کرنا چاہو تب بھی آپ کر سکتے ہو۔ کوئی ایک تہمت و الزام آپ کو کنگال بھی کر سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی کوئی قیمتی چیز، کوئی میسج، ای میل یا ایسی خاص ثبوت والی چیز کسی کے ہینڈ اوور نہیں کرنی جس سے آپ کو بلیک میلنگ کا سلسلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہفتہ بہت عقل کے ساتھ چلنے والا ہفتہ ہے، بڑی سمجھداری سے فیصلے کرنے والا ہفتہ ہے۔ فیملی ریلیشن شپ بوسٹ کرنے کا یہ ہفتہ ہے جس میں نظر بد لگ سکتی ہے، لیکن آپ جو بھی تسبیحاں پڑھ رہے ہو، جو بھی عبادتیں کر رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو مزید لے کر جایا جا رہا ہے، تو آپ لوگوں کو اس کا پھل مل جائے گا۔ دوسرے ملکوں میں سفر کرنے والوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ ہیلتھ امپروومنٹ کے لیے جو بھی ترقی کر سکتے ہو، جو بھی کر سکتے ہو اپنے رابطے جی پی کے ساتھ، یا جو خود بھی گھر پہ علاج معالجہ کرتے ہو، اس میں آپ لوگوں کو تھوڑا اور ایفرٹ پٹ کرنا پڑے گا۔ غیبی طور پہ آپ کے جو بھی کام ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ زبان کی تاثیر میں اضافہ ہوگا۔ رومانٹک موڈ میں نظر آ رہے ہو آپ، بہت زیادہ محبت والا جو ایک عنصر ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں لو میرجز ہو جائیں یا رشتے ہمارے نہیں آ رہے، ان لوگوں کے اچھے ور مل جائیں گے۔ اچھے خاندانوں میں ان کی بات چیت کا ہو جانا یا سلسلہ شروع ہو جانا یہ اس ہفتے میں ہائی لائٹ ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں، بس یہ یاد رکھنا کہ زندگی میں بہت ساری چیزیں اب آپ کو جو ملنے والی ہیں اس میں سب سے بڑی چیز ہے آپ کے نیم اینڈ فیم کا اونچا مقام اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ تو پھر اللہ کا ہی کلام آپ کو پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں کو یہ تسبیحاں پڑھنی ہے۔ وکیل ہو یا ودود ہو، دو لوگوں کو کھانا کھلا دینا، گوشت ہڈی کے ساتھ کسی پرندے جانوروں یا انسانوں کو صدقہ کر دینا، یا آٹا دے دینا، یا کیش دے دینا، یا پھر اورنج، بلیک اور یلو کلر آپ نے یہ پہننا ہے۔ یہ ویکلی آپ کے لکی کلر ہے، جو آپ پہنو گے تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ بیسٹ آف لک کیپریکارن، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی دراز کرے، مشکلیں آسان کرے، اور کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ ناؤ ٹائم فار ایکویریس۔ یہ جتنے بھی دلوں والے ہیں ان لوگوں کو گلہ رہتا ہے کہ جی ہماری جو آنکھیں ہیں وہ خوشیاں اپنے دروازے پہ دیکھنے کے لیے ترس گئی ہیں، تو یہ ہفتہ آپ کو ترسائے گا نہیں، بہت سارے کام آپ کے ہونے والے ہیں۔ ستارے جو ہیں وہ چمک بھی رہے ہیں اور آپ لوگوں کو آسانیاں بھی دے رہے ہیں۔ آپ کی جسمانی ساخت مضبوط ہو رہی ہے، آپ کی روحانی ساخت مضبوط ہو رہی ہے، معاشی ساخت مضبوط ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تینوں وے میں بہت اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں۔ عزت شہرت میں اضافہ ہے، نئے کانٹریکٹ بن رہے ہیں۔ کچھ غلط سائن مت کر دینا، چیک بک یا خاص طور پہ جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں
پہلے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھنا ہوگا، سوچ سمجھ کے سائن کرنا ہوگا، ورنہ ذہنی اذیت ہو سکتی ہے، اس ہفتے کوئی قیمتی چیز آگے پیچھے بھی کر سکتا ہے، آپ کو اپنی قیمتی چیزوں کی بھی حفاظت کرنی ہوگی۔ رشتوں کے لیے غیر خاندانوں میں رشتے کامیاب رہنے والے ہیں، کہیں سے ایک دستک ہوگی، فیملی، آؤٹ آف فیملی، جاننے والے، نہ جاننے والے، جس کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار سکتے ہو، فوراً آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ کا یہ سلسلہ آپ کی زندگی کو چینج کر دے گا۔ اولاد کے حوالے سے اولادیں آپ لوگوں کی دگنی پیدا ہوں گی، ٹوئنس پیدا ہو سکتی ہیں۔ عدالتوں میں اگر مقدمہ کوئی کر رہے ہو یا چل رہا ہے تو اس کا فیصلہ آپ کے حق میں ہونے والا ہے، جس کی خوشیاں آپ کو بہت جلد مل جائیں گی۔ اولادیں اگر بے باک ہیں، وہ آپ لوگوں کے قابو میں نہیں آ رہی ہیں، تو وہ آپ سدھرنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی بات آہستہ آہستہ ماننا شروع ہوں گی۔ اس پہ ٹائم لگے گا، کم از کم 8 to 9 month، لیکن یہ ابتدائی ہے، آپ کو لگے گا ان میں کچھ چینجز آئی ہیں۔ آپ لوگوں کو نئے کانٹریکٹ مل سکتے ہیں، بزنس پارٹنرشپ کسی کے ساتھ کرنا چاہو تو آپ لوگ کر سکتے ہو۔ نیا علم یا کوئی نئی تمنا اگر آپ کے اندر ہے کچھ سیکھنے کی، تو وہ آپ لوگوں کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ اللہ والوں کی فہرست میں اضافہ اگر ہو رہا ہے تو ایکویریس والوں، آپ لوگوں کے نام، آپ لوگوں کے سٹارز کی پوزیشن میں جو بہت روحانی طریقے سے سٹرونگ نظر آ رہا ہے۔ صحت و تندرستی تو آلریڈی ہے ہی، لیکن پھر بھی آپ کو سٹریس لیول کا خیال رکھنا ہے، آپ کی ہیلتھ امپروو ہو جائے، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی۔ جم، ایکسرسائز یا جو بھی فوڈ آپ لیتے ہو اس میں تھوڑا سا آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ آپ کی جو ایک میجک والی پرفارمنس ہے یا آپ کی پرسنالٹی ہے، وہ دوسروں کو اپنے حصار میں لے گی۔ اب لوگ آپ کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے، بہت سارے فرینڈ لسٹ میں بھی آپ ٹاپ پہ جاؤ گے۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہو اس میں آپ نمایاں پوزیشن پہ رہنے والے ہو۔ آپ لوگوں کے والدین اگر بیمار ہیں تو ان کی صحت کا خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ جہاں من پسند شادیاں ہو رہی ہیں وہاں محبتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ بہت رومانٹک موڈ میں رہنے والے ہو، اور آپ لوگوں کو اب وہ سفر بھی کرنا ہے، چھوٹا یا بڑا، جس کی خواہش آپ نے کی ہے۔ ویزا امیگریشن کی کامیابیاں، آپ کی جاب میں کامیابیاں، اور آپ کے پے سکیلز کا بڑھ جانا، یہ اس ہفتے کا ہائی لائٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو پھر اللہ کے ناموں کا ورد کرنا بڑا ضروری ہے، یا مجیب ہو یا جلیل ہو۔ آپ کو پرندوں کو آزاد کرنا ہے، برڈز کو۔ ریڈ کڈنی بینز، جو لال بینز ہیں، وہ آپ لوگ دے سکتے ہو صدقے میں، 12 روٹیاں کم سے کم دے سکتے ہو، یا کیش دے سکتے ہو۔ گرین، وائٹ اینڈ گرے، یہ 3 کلر آپ لوگ اگر پہنو گے تو آپ لوگوں کو ہو جائے گا فائدہ۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ناؤ ٹائم فار دا پائسز والے جتنے بھی ہیں وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ جی ہمارا ستارہ بھی آ جائے، تو ہم کہتے ہیں کچھ اہتمام نہ تھا شام غم منانے کو، ہوا کو بھیج دیا ہے چراغ لانے کو، ہمارے خواب سلامت رہے تمہارے ساتھ، یہ بات کافی ہے دنیا کی نیند اڑانے کو۔ ہمارا خون کسی کام کا نہیں بھائی، یہ پانی ٹھیک ہے لیکن دیے جلانے کو، ہماری راکھ یوں ہی تو نہیں کریدتے لوگ، ہمارے پاس کوئی بات ہے چھپانے کو، ہمارے خون سے لتھڑے ہوئے ہیں ہاتھ اس کے، ہمارے ساتھ محبت بھی ہے زمانے کو، تیرے بغیر بھی ہم جی رہے ہیں اور خوش ہیں، یہ بات کم تو نہیں ہے تجھے جلانے کو، یہ بات کم تو نہیں ہے تجھے جلانے کو، تو جلاؤ۔ جو آپ کو جلانے کے لیے آئے اس دنیا میں ان کو آپ بھی جلاؤ پائسز والو۔ یہ ہمارے ہوت والے ہی ہوتے ہیں جو اپنی ایک مسکراہٹ سے دشمنوں کے اندر آگ لگا سکتے ہیں، کرواہٹ بھر سکتے ہیں کہ آپ خوش کیوں، بس لوگ آپ کو خوش دیکھ کے ہی تو تڑپتے ہیں۔ جادو ٹونا اس ہفتے نہیں ہو رہا ہے آپ پہ، آپ زمین پہ پاؤں مارو یا آپ ناچو، کچھ بھی کر لو، آپ لوگوں کو نظر نہیں لگنے والی ہے۔ پلانٹ آپ کو پورا کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں۔ گھر پہ کسی مہمان کی آمد آپ لوگوں کو خوشگوار کر سکتی ہے، وہ رشتہ لینے والوں کے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اپنے قریبی بھولے بکھرے دوست یا رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں۔ ابتدائی طور پہ اس ہفتے کو اگر دیکھا جائے تو روپے پیسے کی فراوانی، کاروبار میں ترقی اور نئے کاروبار کی شروعات کے لیے ایک بہترین ہفتہ ہے۔ محبت اس میں بہت زیادہ بڑھ جائے گی، رومانٹک موڈ میں رہو گے، ویسے ہی مسمساتے رہو گے، بیٹھے بیٹھے خود سے باتیں کرتے رہو گے، جو آلریڈی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ڈریم یا تھاٹ آپ کو بہت زیادہ آئیں گے جو اللہ کی طرف سے آپ کی ہیلپ کریں گے۔ جن چیزوں پہ آپ کو بھروسہ ہے کہ یہ کام ہونے والے ہیں وہ تھوڑے ڈیلے ہو جائیں گے، جس سے آپ تھوڑے رنجیدہ بھی ہو سکتے ہو، مایوس بھی ہو سکتے ہو۔ تو مایوس ہونے کی بالکل کوشش مت کرنا، فوکس رکھو اپنی ٹارگٹ کو، بہت جلدی آپ پہنچنے والے ہو۔ یہ یاد رکھو کہ آپ ان کامیاب لوگوں میں ہو جو خوشیاں بانٹنے کے بعد بھی مزید خوشیاں پا لیتے ہیں، آپ لوگوں کو کمی نہیں ہوگی۔
کالج یونیورسٹی اور اسکول میں اسکالرشپ ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. جاب سوئچ کرنے والوں کے لیے پے اسکیل کا بڑھ جانا, اونچی عہدے پہ فائز ہو جانا, یہ اس ہفتے کا ایک اور ہائی لائٹ ہے. شریک سفر کے ساتھ محبت کا بڑھنا, تھوڑے سے آرگومنٹ کے ساتھ مطلب بحث مباحثے کے بعد آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا. کوئی تحفے تحائف مل سکتے ہیں, دے سکتے ہو. آپ لوگوں کے اندر ایک نئی چیز سیکھنے کی ایک تمنا جو چل رہی ہے, اس کو اگر ڈو اٹ کرنا چاہو کرو, ہاں جی ڈن کر دیا تو پھر ڈو اٹ ہو جائے. اور آپ لوگوں کے کچھ اعزاز ملے گا جو فیوچر میں سرکاری یا کوئی بھی ایک بڑا کانٹریکٹ آپ کے ہاتھ لگے گا, اس میں آپ کی عزت اور شہرت میں اضافہ ہو جائے گا. زمین جائیداد کا بٹوارہ یا خرید و فروخت اس ہفتے میں آپ لوگوں کے لیے خوشائن رہے گا. گھر تبدیل کرنے والوں کے لیے, مکان کی ہجرت کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا. دل ڈوبتا ہوا نظر آئے گا. گرمی کی شدت سے آپ لوگوں کو غش بھی پڑ سکتے ہیں, لیکن پلیز آپ لوگوں کو اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. بہت زیادہ بیجا کام کرنا یا زیادہ ہارڈ ایکسرسائز کرنا آپ لوگوں کے لیے مضر صحت بھی ہو سکتی ہے. کسی ایک اینڈ پہ پہنچ جاؤ گے جہاں پہ آپ کے معاملات سلجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جس میں کامیابیاں ہی کامیابیاں آپ کا مقدر بنے گی. جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو اللہ کی طرف سے خاص ایک خوشخبری مل جائے گی جو اولاد نرینہ کے حوالے سے ہوگی. آپ لوگ اگر کسی اور ملک میں بسیرا کرنے کی خواہش رکھتے ہو, عدالتوں میں جانا چاہتے ہو, آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہمارا ویزا امیگریشن ہو جائے اور ہماری فیملی بھی ہمارے ساتھ سیٹل ہو جائے, تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین ہفتہ ہے. تو اللہ آپ کو کامیابیاں دے. یا مقیت ہو یا کبیر ہو, یہ دونوں تصویریں آپ نے پڑھنی ہیں. صدقے میں آپ کھلا یا پیکٹ والا دودھ دے سکتے ہو, باجرہ دے سکتے ہو, سوجی یا اس کا حلوہ دے سکتے ہو, کیش دے سکتے ہو. ریڈ, اسکائی بلو اینڈ براؤن, یہ 3 کلر آپ اگر پہنو گے تو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بری نظر سے بچائے, کامیابیاں عطا کرے, کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے اور بہت خوشیاں ادا کرے. ہم لوگوں کا دوسرا چینل جو آپ دیکھتے ہو وہ سیمیز کچن کے نام سے ہے یوٹیوب پہ. پلیز آپ جوائن کیا کرو. روزانہ رات گئے انفارمیٹیو انٹرٹینمنٹ کا ایک شو ہوتا ہے, اور انفرٹینمنٹ شو ہم کہتے ہیں سیمیز کچن, اور آپ فالو کر سکتے ہیں. ہم اس چینل کو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے لیے رکھتے ہیں جو گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں. اور آج کا یہ پروگرام آپ لوگوں کی زندگی کے لیے ایک مختصر سی ہوا تھی, بہت تیزی سے ہم نے اس کو کیا ہے. اللہ آپ کو کامیابیاں عطا کرے اور بے حساب خوشیاں عطا کرے. یہ ہفتہ بڑا اہم ہفتہ ہے, اور بہت جلد ہم آپ کے لیے ظاہر ہے وہ منتھلی جو جون کا مہینہ کیسے گزرنے والا ہے وہ بھی آپ دیکھو گے. کہا سنا معاف کیجیے گا, سانسیں وفا کر گئیں تو بہت جلد آپ کے دلوں پہ دستک دینے کے لیے حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے میرا بہت سا پیار. پامان خدا.